नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम सब का ये प्यार भरा दुरूद जो है नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्तों ने इकट्ठा किया और पहुंचा भी दिया होगा, और सब उनकी उम्मतियों के नाम ले लेके पहुंचाया। हमारा ईमान है कि फरिश्ते जो हैं, जब तक नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो उठ अपने होंठों से लेते हैं और बड़ी मोहब्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाते हैं। ज़रा सोचें तो सही, कितना खूबसूरत एहसास है ना, कि अल्लाह ताला ने जो है फरिश्तों ने जो है जब रसूलुल्लाह को ये भेजा होगा हमारा दरूद पाक, तो हमारे नाम ले ले कि आपकी उम्मती जो है ये उन्होंने ये आपको दरूद पाक भेजा है। ज़रा अपने नाम के बारे में सोचें कि मेरा नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में लिया गया होगा। हाँ, कितने ही खूबसूरत दर्जे हैं ना ये हमारे। और कुर्बान जाएं हम अपने प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हम हमारे लिए जो है क्या क्या उन्होंने तकलीफ़ें नहीं उठाई, और क्या क्या उनके ऊपर जुल्म नहीं के पहाड़ नहीं तोड़े गए। आफरीन है मेरे और आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने कभी एक कलमा जो है ना, गुस्से का भी जो है वो अपने दुश्मनों को पर नहीं जो है कहा। और ताइफ का जो है, आप सबको अगर याद हो, ताइफ में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मीद के साथ जो है वहाँ गए कि वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े मेहमान नवाजी, उनके दिलों के अंदर नरमी है। हम सब जानते हैं कि जब वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने फिर उनके साथ क्या किया कि पत्थर मारे। सोचे तो सही ज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अभी भी अगर आप लोगों ने में से किसी को इत्तफाक हुआ, वरना ज़रूर जब इस दफ़ा आप जाएंगे ना, अल्लाह आपको अपने घर बुलाए, ताइफ का सफ़र कीजिएगा। अभी भी वो निशानियाँ वहीं की वहीं है, वो जो पहाड़ वो पत्थर जो था अभी भी जो है ना वो हवा के अंदर जो है वो खड़ा है, जो 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंका गया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाहद वाक़या था कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव थे वो खून के साथ भर गए थे, तो अल्लाह को भी जोश आ गया था। और उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज के कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो ताइफ वालों को ये दोनों पहाड़ों के अंदर मिला के इनको मैं कुचल के रख दूं। महबूब थे अल्लाह के नबी किम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब थे। और सोचें कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनको हम तकलीफ में नहीं देखते। तो आपको पता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, इनमें से ज़रूर कोई एक निकलेगा जो मेरा दीन, ये दीन जो है उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन तक अभी ये दीन नहीं अब पहुंचा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो हिंदो पाक में फिर उठे, और उन्होंने फिर ये दीन उनका लाया दीन मेरे और आपके पास है। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इन तमाम बहनों में से जो आज इस वक्त मौजूद हैं, और यही उम्मीद करती हूँ हर रोज़ क्लास शुरू करने से पहले और क्लास के बाद यही दुआ करती हूँ कि मेरी इन बहनों में से ज़रूर, अव्वल तो सारे, लेकिन चंद एक ज़रूर उठेंगी जो अपने घरों को जो है उस तरह का बनाएंगी जैसे कि अल्लाह का हुक्म है। आइए वादा करें कि हमने कुरान को अपनी नई ज़िंदगी इस कुरान के मुताबिक गुजारनी है। हमने लोगों के पीछे नहीं जाना। आपको पता है कि एक ये जो हम सूरत पढ़ रहे हैं, ये खानदान जो है उसके बाद और उसमें हम सब अपने अपने घरों को देख रहे हैं ना। और हम देख रहे हैं कि मुआशरे ने ये इसी वजह से अब आपको पता चलेगा लोग क्यों इस्लाम से नफरत करते हैं। तो ये इस्लाम का कसूर कुरान का नहीं है। द वे पीपल आर प्रेजेंटिंग इस्लाम, द प्रॉब्लम वो है।
अब एक ऐसे इंसान को जो अब्यूजिव है, वायलेंस करता है, चाहे वो औरत में हो चाहे मर्द में हो, तो सोचें हमारे घरों में जब माँ बाप लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं तो मासूम बच्चे बैठे होते हैं, वो क्या देखेंगे? उनके नज़र में माँ बाप का रिश्ता या शादीशुदा एक कपल का रिश्ता क्या है? सोचिए हम उनको क्या दिखा रहे हैं। या हम बड़े हो रहे थे तो हमने क्या देखा? ये जो हम जो है जनरेशनल अब्यूज जो है, जो हम आगे से आगे भेजते हैं, और इसको कभी कहीं ना कहीं तो रुकना है ना। तो क्या हमारे घरों में एक शादी का जो कपल है या शादी का कॉन्सेप्ट वो पॉजिटिव है? एक बच्चा क्यों शादी करेगा? एक बच्ची क्यों शादी करेगी? सोचें तो सही, हम क्या जो है वो प्रेजेंट करें, राइट? हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ये है सोच जो हम में से अक्सर नहीं सोच रहे लोग। हर बंदा अपनी अपनी ईगो के अंदर है, और कभी नहीं सोचते कि आज जो औरतें जो हैं अपनी माँ को मार खाते हुए देखती हैं अपने बाप से, वो क्यों शादी करेंगी? और जो लड़के हैं जो अपने बाप को अब्यूज करते हुए देखते हैं, उन्होंने तो यही सीखा ना कि शादी यही है, कल को वो भी शादी करेंगे और वो अब्यूजिव होंगे, राइट? तो या फिर दो तरह के काम होते हैं कि बच्चे जो है वो शादी नहीं करना चाहते, या वो तैयार होते हैं इस तरह की अब्यूजिव जिंदगी गुजारने के लिए। और ये जो आपने सिस्टर फौजिया सही कहा, ये जो डिवोर्स रेट जो है इंक्रीज हो रही है, तो क्या ये किसका कसूर है? अगर आज हम कसूर और जो है वो ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दें तो इसका हासिल कुछ भी नहीं है, जब तक हमने हकीकत को अंडरस्टैंड ना किया। और जिस औरत को जिस मर्द को अल्लाह ताला ने इस दुनिया का इल्म दिया है, उसको ज़रा सी भी सोचने समझने की सलाहियत दी है। आपको पता है प्यारी बहनों के, इंसान का जो है उस वक़्त उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है जब उसको ये पता चलता है कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा पिंक कलर पहनाया या येलो कलर पहनाया, अब जो है वो मुझे ये सूट नहीं करता। तो उसने अपना इंटेलेक्ट शुरू कर दिया है कि उसको क्या चीज़ सूट करती है और क्या सूट नहीं करती। क्या मेरी आवाज़ फिर कट रही है? हम्म। नहीं मेरी नहीं, आवाज़ बिल्कुल नहीं कट बिल्कुल सही आ रही है आपकी रही? आवाज़। आका जो है एक सिस्टर ने कहा आवाज़ नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप रीलॉग हो जाइए। तो अगर सोबिया ज़रा सा भी आपको लगे तो कर लीजिए ज़रूर, मुझे जो है जी, ना इंटरप्ट कर दीजिएगा इंशाल्लाह। साउंड्स गुड। तो अब हमने हमने ये देखना है कि हमारा जो है, हम किस तरफ चल रहे हैं। जब तक हमने इन चीज़ों को खुद ना समझा, और हर वो इंसान जिसको ये पता है कि ये कलर मुझ पे सूट नहीं करता, ये जो है ये लिबास जो है मुझ पे सूट नहीं करता, और जो है ऐसे इस कलर को पहनूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो उस वक्त इसका मतलब ये है कि हमें सूट करता है, वो अल्लाह ने जो है वो इस्टेब्लिश हो गया हमारे जहनों पे। फिर उसके बाद जो है ये एक मसाइल, फिर हमने देखा कि हमारी शादियां करने का स्टार्ट गलत, ठीक है। और उसके बाद जो है, और फिर हम उसको, ये मैनुअल था कुरान हमारा, जैसे हम आपको जो है, मेरा ख्याल है कि कोई जूसर भी लेके आओ तो मैनुअल खोले बगैर तो हम उसको भी नहीं चलाते। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो हमारी ज़िंदगियां थी, हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हम पैदा हुए, और इस मैनुअल को कभी पढ़ा ही ना गया हो, जिसके अंदर ज़िंदगी गुजारने की सारी चीज़ें लिखी हुई। कैसे हमने अपने घरों को बचाना है, कैसे हमने ज़िंदगियों को आगे लेके जाना है, कैसे हमने अपने बच्चों को एक हेल्दी रिलेशन दिखाना है। आज क्या हो गया है कि मियाँ बीवी जो हैं, वो एक प्लेट में अगर खाना खा लेते हैं तो उनको बातें सुनानी पड़ जाती हैं। हाँ। और हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपनी पीठ के ऊपर जो है उठा लिया करते थे, और उनको जो भी कोई जो भी प्ले हो रहा होता था उस उनको दिखाते थे, और वो पीछे से छुप के देखा करती थी। और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी देर तक नहीं हटते थे जब तक उनका दिल नहीं भर जाता था। सोचें तो सही जरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतनी देर तक दूसरी शादी नहीं की जब तक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है जिंदा थी। उनकी जिंदगी की एक ही बीवी थी, और एज डिफरेंस देखें कितना था। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तो बात करते हैं, 6 महीने बड़ी भी अगर कोई लड़की हो ना हमारे बेटे से, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो। हम्म। और फिर उसके बाद जितने बच्चे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के,
وہ حضرت خدیجہ سے کے بطن سے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ یہ چیزیں جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی ان کی شادیاں ہوئیں وہ ضرورت کے مطابق ہوئی تھیں، کیونکہ انہوں نے امت کو دکھانا تھا، امت کو سمجھانا تھا۔ اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی جو تھی نا، ان کی میرڈ لائف، ان کی بیسٹ، ان کی ساری وہ تھی، کمائی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ اسلام کے اندر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ ایک بزنس وومن تھی، اور ان کا سارا مال جو ہے اسلام کی روٹس کے اندر ہے۔ تو آج اگر ہم عورت کو دیکھتے ہیں تو مجھے بتائیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بزنس وومن تھی، شادی کے بعد بھی جو ہے انہوں نے انہوں نے اپنا کام کیا۔ وہ ایک اتنی تھراپسٹ کی طرح تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس آتے ہیں، جب ان پر وحی آتی ہے تو ان کو جو ہے وہ کس کے پاس گئے تھے؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس گئے تھے، اور تو کسی کے پاس نہیں گئے تھے۔ تو یہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، ایک دوسرے کو کنسول کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور ہوپ دلانا۔ اور اس پہ بعد پھر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے انکل کے پاس لے گئیں، جو یہودی اس وقت عالم تھا، اور اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ جو تم بات کر رہی ہو یہ آنے والا نبی ہے، اور یہ تمہارا جو شوہر ہے یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور ساتھ میں کہا کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ اس کی قوم ان کا بہت برا حال کرے گی، اگر میں زندہ رہا اور انہوں نے ڈکلیئر کیا اپنی نبوت، تو میں ان پہ ایمان لے کے آؤں گا۔ تو کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خامد کا جو ہے ساتھ دیا، اور کیسے بھی ہمارے حضرت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتنی امپورٹنٹ اور سیکرٹ چیزیں جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ذکر کیا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ اسکالر تھیں، علم حاصل کیا، اور وقت کے صحابی جو تھے وہ ان کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے۔ آج ہماری عورتوں کو دنیاوی پڑھانا بھی ختم کر دیا، ایک ٹائم آیا دین کا علم دینا بھی ختم کر دیا، اور اب تو یہ ہونے لگ گیا ہے کہ جب یہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارے گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ تم تو لوگ تو خراب ہو رہی ہو، تو چھوڑو یہ، تم حلقوں میں یہ سیکھنے جاتی ہو، قرآن کے اندر قرآن کی کلاسز میں یہ سیکھنے جاتی ہو۔ یہ حال ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حال ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہم ایک مسلمان اور جو ہے کپل وہ کیا کر رہا ہے جب گھر کے اندر گالی گلوچ ہو رہی ہو اور بچے یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور باہر ہم جاتے ہیں تو ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، ہم سے اخلاق والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرڈ لائف کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ذکر کریں۔ میں نے تو آج تک جب میں بڑی ہو رہی تھی میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لوننگ سٹوری سنی نہیں تھی، اور کس طرح جو ہے آٹا گوندھ کے دیا کرتے تھے، ان کی بنا رہی ہوتی تھی تو آٹا گوندتے تھے، صفائیاں کرتے تھے ان کے ساتھ، پیار کا اظہار کرتے ہوتے تھے، محبت کرتے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب مجھے جو ہے وہ پیریڈ ہوئے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارے مبارک میری گود میں رکھ دیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ سوچے تو صحیح ذرا، کبھی ہم یہ باتیں میاں اور بیوی کی اسلام میں کوئی ہے عالم، کوئی ہے اسکالر جو یہ بھی دکھاتا ہے؟ اور کہا کہ عائشہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور کہا اپنا لعاب جو ہے نا، اپنا لعاب جو ہے، اپنا تھوک جو ہے، کہا کہ اس کو جو ہے پھیرو، ان کے ہونٹ جو ہے موت کی وجہ سے جو ہے وہ ڈرائی ہو رہے تھے۔ اور جب ہوتا تھا زندگی میں، جب عائشہ رضی اللہ عنہ جس کپ سے پانی پیتی تھی جان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ ہم کیا ہمارے مردوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے ہمارے گھروں میں؟ ہمارے مرد تو اپنی بیوی کو پیار کی نظر سے دیکھ لیں تو اللہ معاف کرے ایک عجیب سی جو ہے نا گھر کے اندر جو ہے وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہمیں دوبارہ سے میاں اور بیوی کی یہ محبت اپنے گھروں میں دکھانی پڑے گی، ایک دوسرے کے لیے تیار ہوں، ایک دوسرے کے ایک کو کھانا کھلائیں، ایک دوسرے کو پیار کی نظر سے دیکھیں۔ یہ ہماری نبی کی سنت ہے، اور یہی وہ پازیٹیوٹی ہے جو ہم نے اپنے گھروں کے اندر لے کے آنی ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا،
لیکن میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اپنے گھروں میں. ہم؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ خامد جو ہے وہ عجیب عجیب سی ہم باتیں کرتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ایون سے اٹ رائٹ. تو ہمیں کیا کرنا ہے پیاری بہنوں، ہمیں دوبارہ سے وہ کلچر لے کے آنا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کو نہ چینج کریں اپنے گھروں میں انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیں ہم نے پچھلی جو ہے آیات میں کیا پڑھا تھا کہ ہم نے گھر، نکاح، عدل، امانت، پھر اس کے بعد ہم نے مینٹل ہیلتھ کے لیے دو چیزیں پڑھی تھی جس میں نرمی اور رحم، یعنی کہ کائنڈنس. کائنڈنس مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کائنڈ ہونا اور رحم ہونا، مرسی ہونا، مرسیفل ہونا. پھر ظاہری ایمان کے رویے ہم نے پڑھا کہ اللہ کو ظاہری ایمان نہیں چاہیے. اور اب ہم دیکھیں گے آگے کہ جب گھر، معاشرہ اور نظام مل جاتے ہیں تو اب ہم نے دل کے ایمان کو، اپنے دل پہ توجہ کرنی ہے، دل کا ایمان کیسا ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ منافقت کا ذکر بہت بہت کرتا ہے، اور یہ منافقت ایک ایسی ایسی پرسنالٹی ہے، اور یہ ہپوکریسی جس کو اس پورا قرآن اس پہ بات کرتا ہے. اور آج ہم نے شروع میں کہا تھا نا، ایمان والے کفار، کفار سے مسئلہ نہیں ہوتا، وہ پتہ ہوتا ہے آپ کے کھلے دشمن ہیں. یہ جو درمیان کے لوگ ہوتے ہیں ڈبل فیسز، دو دو چالیں چلنے والے، انہوں سے ہی گھروں کو نقصان پہنچتا ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق دل کی وہ بیماری ہے جو عبادت کے باوجود ایمان کو کھا جاتی ہے. جتنے مرضی آپ عبادت گزار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان کے اندر نفاق ہے نا، وہ ڈبل ٹاک کرتا ہے، وہ ورڈز کو ٹویسٹ کر دیتا ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. کمزور ایمان منافق کو پہچانتا ہے قرآن، کمزور ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہے، مومن کو ثابت قدمی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ہم نے کیا کرنا، آیت 187 سے شروع ہوتے ہیں، اور اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ایمان کا معیار اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اللہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس، آپ دیکھیے گا اس آیت میں بار بار اپنی اپنی ملکیت کا اظہار کیا ہے. بار بار اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو. البتہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا، سب کو جمع کرے گا، سب کو قیامت والے دن. اور یہ وہ دن ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے اس میں کہ ایمان کی بنیاد یقین ہے، اور نفاق کی جڑ شک ہے. شک جو ہوتا ہے وہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے. شک پہ کام کریں. اور حضرت ایک حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. لیکن ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اب آج ہمارے ڈاؤٹ والے کلچر ہے، رائٹ. مائنڈ سیٹ ہمارا کیا بن گیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ یقین پیدا کرنا ہے، اور قرآن پلس دعا پلس ذکر، یہ ہے وظیفہ آپ کا. اپنے دلوں سے نفاق کو ختم کرنے کے لیے قرآن سے جڑیں، اس کو میننگ کے ساتھ پڑھیں، اور دعائیں کریں کثرت سے، اور پھر اللہ کے ذکر میں لگے رہیں. آپ کی زبان سے کوئی اور لفظ نکلے گا ہی نہیں. آپ نہ تو کسی کی بات سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوگا، اچھی بات کوئی کرتا ہے تو وہ سن لیں. اگر آپ کو لگے نا کہ کوئی کسی دوسرے کی بات کرنے لگا، اس کو فوراً روک دیجیے. اسے کہ دیکھیں اگر تو آپ کی انٹینشن صلح ہے تو میں آپ کی بات بھی سنوں گی، لیکن اگر آپ کی انٹینشن صرف غیبت ہے اور وینٹنگ آؤٹ ہے تو آئی ایم سو سوری. آپ دیکھیے گا اسی طرح ہم لوگوں کو شٹ آف کرنا شروع کریں گے تو لوگ ہماری جو ہے نا ہمیں اس گناہوں کے اندر نہیں لے کے جائیں گے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقوں سے اب جنگ کرو. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین. سو جنگ کرو تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیا 84. اللہ کی راہ میں نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کے، اور ترغیب دلاتے ہو مومنوں کو بھی. توقع ہے کہ اللہ توڑ دے زور ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اور اللہ سب سے زبردست ہے اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کفر پر جو ہے
जमा हो गए, अब मुसलमान ना होंगे। अब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि ये लोग दूसरों को वर्गलाते हैं कि तुम भी काफिर हो जाओ। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि अगर अब तुम्हारी वो नहीं मानते ना, तो लड़ाई के वक्त आप उनका को ख्याल ना करो। अगर ये लोग जो है तुम्हारे मुकाबल आ जाते हैं ना, अब आप उनका उन पे बिल्कुल भी जो है ना तरस ना खाओ, और लड़ो, और अल्लाह के रास्ते में लड़ो, जंग करो। आगे आया 85 में अल्लाह सुब्हानहू फरमा रहे हैं, जो करेगा सिफारिश अच्छे काम की होगा उसके लिए हिस्सा उसका। सॉरी, मुझे लगता है मैं पीछे चली गई हूँ, आई एम सॉरी। आया 88 में, हाँ। अल्लाह ताला कहने, फमालकुम फिल मुनाफिकीना फी अतैनी वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदूना अन तहतदु तहदु मिन मन अदल्लल्लाहु व मन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। इसके अंदर अल्लाह कह रहे हैं कि फिर क्या हो गया तुमको मुनाफिकीन के बारे में कि दो ग्रोह बन के हो। अब आपको याद है ना वो जो ग्रोह बन गए थे, अब आपने उस जो है ना जो गज़वा उहुद का कॉन्सेप्ट अपने दिल में जहन में रखना है, और उसके हिसाब से आपको चीज़ों की समझ आती रहेगी। तो अल्लाह ने कहा, जब अल्लाह ने वापस लौटा दिया उनको गुमराही में, सबब उनकी करतूतों के, क्या चाहते हो तुम कि हिदायत दो उसे जिसको गुमराह कर दिया अल्लाह ने। हालांकि जिसको गुमराह कर दे अल्लाह, हरगिज नहीं पाओगे तुम उसके लिए कोई रास्ता पाने वाला। आगे अल्लाह कह रहे हैं आया 89 में, वद्दू लव तकफुरूना कमा कफरु फतकूनूना सवाअन फला तत्तखिजु मिनहुम अवलिया हत्ता युहाजिरु फी सबिलिल्लाह। और दिल से चाहते हैं ये मुनाफिक कि काश तुम भी काफिर हो जाओ, उसी तरह काफिर हो जैसे काफिर हो गए वो, ताकि हो जो तुम और वो एक जैसे। लिहाजा मत बनाओ तुम उनमें से किसी को दोस्त, जब तक कि ना हिजरत करें वो अल्लाह की राह में। फिर अगर रूह गर्दानी करें, यानी कि फिर अवॉइड कर लें, और वो हिजरत से, तो पकड़ो उन्हें और कत्ल करो जहां कहीं पाओ तुम उन्हें, और ना बनाओ तुम उनमें से किसी को दोस्त और मददगार। आया 89। और देखिए आया 89 ये एक ऐसी आयत है प्यारी बहनों, एक कंट्रोवर्सी आयत है। और लोग क्या करते हैं कि नॉन मुस्लिम, पहले भी ऐसा एक आयत आई थी मैंने आपको बताया था, वो बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के इसको उठाएंगे और आके कहते हैं देखो तुम्हारे तो कुरान के अंदर लिखा गया है कि ना तुम उनको पकड़ो और उनको कत्ल करो जहां भी पाओ उनको। ठीक है, और उनमें से किसी को दोस्त और मददगार ना बनाओ, तुम्हारा तो कुरान के अंदर जो वायलेंस है। हालांकि आपको अच्छी तरह पता है कि किस हालत में जो है ये जो है जंगें शुरू हुई थी। पूरे मक्की दौर में कोई जंग नहीं हुई, और इतना बुरा हाल हो गया हुआ था कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इवन कत्ल का उनका इरादा हो गया था, और उनको मक्का छोड़ना पड़ गया। लेकिन जब मदीना में भी आके जो है, जब मुसलमानों की रियासत बन रही है, अब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को ये जो मुनाफिकीन थे उनसे बड़ा खतरा था। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप मुनाफिकों से तुम जंग करो। अब अगर ये बाज नहीं आते ना, तो जहां तुम्हें नजर आते हैं अब तुम उनको मारो। लेकिन वहां दो सूरतों में तुम्हारी जान बच सकती है। अब बचे कि उनका लोगों से गहरा मेल जोल हो, और आपस में सुलह का अहद पैमान, अगर वो लोग वहां मौजूद हैं तो वो ये आपस में उन्होंने जो है ये अहद पैमान किया हुआ है कि हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। एक वो ग्रोह होगा, और दूसरा वो होगा उस सुलह के अहद, वो सुलह का अहदनामा होगा। और अगर वो लड़ाई से तंग आके खुद तुमसे सुलह करने चाहे तो तब भी उनको कुछ ना कहो, लेकिन इस शर्त पे कि ना हम खुद तुमसे लड़ेंगे और ना ही तुम्हारे खिलाफ अपनी कौम का साथ देंगे। अब ये वो ग्रुप होगा जो ये, उनको आप छोड़ दो जो कहते हैं कि अगर हमारी कौम में से कुछ लोगों ने मुसलमानों के साथ जंग की तो हम भी उनका साथ नहीं देंगे, तो उनको छोड़ दो। अदरवाइज जितने भी लोग होंगे आप उनको मार दो। तो यहाँ हमें एक और चीज भी जो है पता चलती है प्यारी बहनों, अपनी जिंदगियों में भी समटाइम जब आप हम अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं ना करते, रिश्तों में भी नहीं, और हमारी देसी कम्युनिटी में तो बाउंड्रीज है ही नहीं। हर बंदा एक दूसरे के घरों के अंदर घुस के बैठा हुआ है। कभी कभी जब हम बाउंड्री सेट नहीं ना करते, तो जब बहुत देर हो जाती है, फिर जब हमें एहसास होता है ना कि कोई बंदा जो है अब टू मच कर रहा है, अब अगर आप उसको रोकेंगे ना, तो चूंकि उन्होंने कभी आपके मुंह से नो नहीं सुना होता, तो वहां भी प्रॉब्लम होती है कि पहले तो इनको कभी मसला नहीं हुआ था, अब क्या मसला आया हुआ है। इस्लाम बाउंड्रीज की बात करता है, इवन बच्चों के साथ भी। 7 साल के बच्चे हैं, उनके उनके बिस्तर अलहदा कर दो। माँ बाप दोपहर में, जब हम इंशाल्लाह सूरह हुजरात पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़िएगा कि माँ बाप दोपहर के टाइम पे अपने कमरे में है तो नॉक किए बगैर कोई भी अंदर ना दाखिल हो जाए। इस्लाम इज ऑल अबाउट प्राइवेसी। इस्लाम जो है वो बाउंड्रीज की बात करता है। तो अगर ऐसा है आप लोग को किसी को भी ये मसला हो रहा है, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए हर रिश्ते के साथ।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان اس باؤنڈری کو وداؤٹ اینی ریزن اب جو ہے نا وہ کراس کر رہا ہے، تو پیار اور محبت سے اس کو بتائیے کہ دس از سم تھنگ از انیکسیپٹیبل۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے دل کی بات کسی کو بتاتے نہیں ہیں، دل میں رکھ چھوڑتے ہیں، پھر وہ بندہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نہیں، کلیئر کمیونیکیشن، ہمارا دین ہمیں کلیئر کمیونیکیشن کی بات کرتا ہے، اور یہ اس چیز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے رشتوں کو نبھائیں اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہوں۔ رائٹ؟ تو یہاں اسلام جو ہے اب مار کھا کے مسلمان مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اب اگر تمہارے ساتھ جو ہے نا یہ حرکتیں باز نہ کریں گے، اب ان کو سزا دو۔ تو یہ جو ہے پورا کانٹیکس ہے بیہائنڈ اس کی، ان آیات کا۔ اب کیا یہ فیئر ہوگا کہ ہم آگے پیچھے پڑھیں نا، اور بیچ میں سے جو ہے نا ترجمے کو اٹھائیں اور اٹھا کے ہم بعد میں اس پہ جو ہے وہ کامنٹ کرنا شروع کر دیں؟ آیا 90 میں اللہ کہہ رہے ہیں مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو جا ملے ایسی قوم سے کہ تمہارے ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، یا آئیں وہ تمہارے پاس کے تنگ آ چکے ہوں ان کے دل اس بات سے کہ جنگ کرے تمہارے ساتھ، یا جنگ کرے اپنی قوم کے ساتھ، اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر، پھر ضرور جنگ کرتے وہ تم سے، پس اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے اور نہ جنگ کریں تم سے اور پیش کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست، تو نہیں رکھا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کسی اقدام کا جواب۔ اب دیکھیں، اسلام ایک نان مسلم جو ہے اس کو بھی جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر ایک انسان ہے وہ تمہارے آگے وہ بالکل ہی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور تمہارے ساتھ صلح کی درخواست کرے، اس کو ریجیکٹ نہ کرو، پھر اس پہ ظلم نہ کرو۔ آیا نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صلح شکنوں سے جنگ کیسی ہوگی؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں ستجدون آخرین یریدون ان یأمنو یأمنوکم و یأمنو قومہم۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب، اور تم پاؤ گے کچھ لوگ جو چاہتے ہیں، عنقریب تم پاؤ گے لوگوں سے جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، جب بھی موقع پاتے ہیں فتنے کا تو اوندے منہ جا پڑتے ہیں اس میں۔ بس اگر نہ کنارہ کش ہوں یہ لوگ تم سے اور نہ پیش کریں تمہارے اگر صلح کی درخواست اور نہ روکیں اپنے ہاتھ جنگ سے، تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں تم پاؤ انہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہہ دیا ہم نے تم کو ان پر، دے دیا ہم نے تم کو ان پر کھلا اختیار۔ اب دیکھیں آپ کو ٹون نظر آ رہی ہے؟ اب تو جب انسان کے پاس اپنی جگہ ہوتی ہے نا، پھر وہاں جو ہے وہ فاؤنڈیشنز اور وہاں اب رولنگ ہونی تھی، اب ایک امت نے بننا تھا۔ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے نا سیلف رسپیکٹ کو بہت پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے اس آیت میں کہ اگر یہ لوگ صلح کرنے کے بعد اس کی پابندی کریں، لڑائی چھوڑتے ہیں، خود بھی امن کے ساتھ رہیں، تو ان کو کچھ نہ کہو، لیکن اب اگر یہ جو ہے تمہارے جو ہے سب دشمنی میں یا پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ پلاننگ کریں، تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ پکڑو ان کو اور مارو ان کو۔ آیا 92 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے روا کہ قتل کرے کسی مومن کا۔ اب دیکھیں اس آیت کو نا آج کل کی دنیا میں دیکھیں، آج دیکھیں یہ یہود و کفار جو ہے نا، یہود و نصارہ جو ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا خوفناک کام ہے۔ خود پیچھے ہیں، اپنے پیسے دے کے انہوں نے پپٹس جو ہیں وہاں رکھی ہیں جو ظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، بولیاں بھی وہی بولتے ہیں، لیکن کام جو ہیں وہ کفار کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کہ کتنا جو ہے مسلمان مسلمان کو مارا ہے، تو یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، ہاں غلطی سے کچھ ہو گیا ہے، پتہ نہیں تھا، تو اب اس کی دیکھیں اب آگے سزائیں اور کفارے کیا ہیں۔ تو جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک غلام، اس کو ایک غلام جو ہے نا مسلمان غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور خون بہا دیا جائے گا، یعنی کہ مقتول کی فیملی کو جہاں بھی ان کی جو ہے وہ سیٹنگ ہوتی ہے اس کو پیسہ دے گا، اور مقتول کے وارثوں کو مگر یہ کہ معاف کر دیں، وہ اگر وہ معاف کر دیں تو بطور صدقہ معاف کر دیں، پھر اگر ہو مقتول کسی ایسی قوم سے جو دشمن ہو تمہارا اور مقتول مومن، تو آزاد کرنا ہوگا ایک مومن غلام، اور اگر ہو مقتول کسی ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، تو خون بہا ادا کیا جائے گا اس کے وارثوں کو اور آزاد کیا جائے گا ایک مومن غلام۔ پھر جس کو میسر نہ ہو غلام، یعنی غریب ہو انسان مگر اسے یہ گناہ ہو جائے، تو تو دیکھیں، تو روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار وداؤٹ ون، ایک جو ہے نا سکپ کیے،
देखिए प्यारी बहनों, इंसान की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान किसी भी तरह अपनी इमोशंस के अंदर आके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अगर कोई ऐसा गरीब हो कि उसके पास ये कुछ नहीं ना करने को, अब वो मुसलसल 2 महीने के रोजे रखेगा और एक भी रोजा वो नहीं छोड़ेगा। अब ये तौबा करने के लिए है अल्लाह से। तौबतम मिनल्लाहि व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। ये तौबा करने के लिए अल्लाह से, और है अल्लाह हर बात जानने वाला, हिकमत वाला। तो देखें, कत्ल, ऐसा कत्ल जो जानबूझकर ना हो गया, ना हुआ हो, गलती से हो गया, तो देखें उसकी सजा है। अब आगे आ जाते हैं ऐसे कत्ल के बारे में जो किसी मोमिन को कत्ल करे जानबूझकर, प्लान करके उसकी जान ले। तो अल्लाह कह रहे हैं, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदीन फीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को कस्तन, तो उसकी सजा है जहन्नम, हमेशा रहेगा वो इसमें। और गदब होगा अल्लाह का उस पर, और लानत होगी उस पर, तैयार कर रखा है अल्लाह ने उसके लिए अज़ाब असीम। प्यारी बहनों, इस्लाम कहता है ना कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी जो है वो ह्यूमैनिटी की जान बचाई, और किसी ने एक कत्ल किया है तो उसने पूरी ह्यूमैनिटी का कत्ल किया है। ये है इस्लाम। किसी को नुकसान नहीं हम पहुंचा सकते। फिजिकल नहीं पहुंचा सकते, इमोशनली नहीं पहुंचा सकते, स्पिरिचुअली नहीं पहुंचा सकते, आप साइकोलॉजिकल नहीं पहुंचा, आप किसी इंसान को तकलीफ नहीं दे सकते सिर्फ इसलिए कि यू आर नॉट फीलिंग वेल। हम्म। तो जिसने जानबूझ के कत्ल किया उसके पास, उसके लिए तो कोई फिदिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट जो है ना ये अपनी सजा बता दी। आया 94 में अल्लाह कह रहे हैं, ईमान वालो, अब या लजीना मनु इजा दरब तुम। इसको मैंने हाईलाइट किया था ताकि आपको पता चले कि अरेबिक जुबान कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दारबा, जब मियाँ बीवी की आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ और अल्लाह ताला ने जो तरीके बताए कि पहले नसीहत से, फिर उसके बाद जरा नाराजगी का इजहार करो, जरा दूर हो जाओ, फिर दाराबा, फिर उसको जरा मारो। अब देखें यहाँ भी दारब तुम, वही बात आ रही है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। अब आपको समझ आइए कि अरबी को जब हम कुरान को अरबिक से समझेंगे तो आपको इसकी सही समझ आएगी। ये तो तर्जमा है, ये थोड़ा सा समझने के लिए अच्छी बात है, मगर ये इंसाफ नहीं करता कुरान के साथ। अल्लाह कह रहे हैं, ईमान वालो, जब निकलो तुम जिहाद के लिए अल्लाह की राह में। अब दरब तुम का मतलब है निकलना, सैरो तफरीह करना या चलना फिरना, सफर करना भी इसी में आता है। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। तो क्या करो, तो खूब तहकीक कर लिया करो। यानी तहकीक किया करो कि तुम किसी मुसलमानों को मारने के लिए तो नहीं जा रहे हो। और ना कहो ऐसे शख्स को जो करे तुमको सलाम के नहीं है तुम मोमिन। क्या हासिल करना चाहते हो तुम? साजो सामान दुनिया की जिंदगी का। तो अल्लाह के यहाँ गनीमतें हैं बहुत। बहुत ऐसे तो थे तुम इस्लाम से पहले, फिर एहसान किया अल्लाह ने तुम पर कि तुम मुसलमान हो गए। लिहाजा खूब तहकीक कर लिया करो, बेशक अल्लाह है हर उस बात से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर। इससे ही पता चलता है, इससे पीछे भी जो है जहाद के अंदर कत्ल के लिए बहुत एहतियात रखी हुई है। यहाँ एक जो है ना एक पीछे वाकया भी है कि एक सहाबी थे, तो वो इस तरह जहाद में थे, तो एक शख्स को मारने लगे तो उसने फौरन कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ लिया तो उन्होंने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये बात पहुंचती है तो आप वसल्लम ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसने तो मौत के डर से कलमा पढ़ा था। तो आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन्होंने क्या किया? तुमने उसका दिल चीर के देखा था? और यहाँ वही बात बताई जा रही है, उसके पीछे ये शान नज़ूल था कि अगर कोई, एक तो कोई शख्स सलाम, पहले वक्त में होता था जब मुसलमान जहाद के लिए जाते थे ना, दूर से खड़े होकर अजान पढ़ा करते थे, अजान दिया करते थे, अस्सलाम वालेकुम कहा करते थे। अगर किसी ने सलाम कर दिया ना, तो अब वो मुसलमान है। आप कोई किसी इंसान को ये हक नहीं है कि उसके इस्लाम के ऊपर जो है ना वो शक करे, या उसको ये बताए कि तुमने तो जो है ना मुसलमान, तो तुम तो सिर्फ ये माल मूल लेने के लिए तुमने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया है। अल्लाह कह रही है, अगर किसी ने कह दिया ना मैं मुसलमान हूँ, तो इस्लाम जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर जाता है। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफहूम है। एक इंसान, आप आपसे एक एक्सक्यूज दे रहा है, फर्ज करें आपने जो है किसी को इनवाइट किया अपने घर, और उस बंदी जो है वो नहीं आई, और उसने ये कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हालांकि आपने उसको देखा वो किसी और जगह थी। अब जरा अब जरा तसव्वुर करें, आपको यकीन है कि वो झूठ बोल रही है,
اسلام کہتا ہے اس نے جو آپ کو ایکسکیوز دی ہے تم اس پر یقین رکھو. اسلام فیس ویلیو کی بات کرتا ہے. اس لیے اسلام نے کیوریسٹی سے منع کیا. اسلام رشتوں کو اور عزت نفس کو اس حد تک پروٹیکٹ کرتا ہے، رائٹ، کہ آپ مت جج کرو، مت اسے کہو کہ اچھا میں نے تو تمہیں خود دیکھا ہے وہاں وہاں، تم میرے ساتھ یہ بات کر رہی ہو. رائٹ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مجبوری ہو. اسی لیے کہتے ہیں قولاً سدیدہ، سچی کھری بات کرو. آپ معذرت کر لیں، آپ معذرت کر لیں کہ میں جو ہے وہ نہیں آ سکتی. تو یہ جو ہے نا جھوٹی لارے لگانا وہ بھی صحیح نہیں. اور ہاں فرض کریں آپ نے کسی کو کہا میں نے آنا ہے اور آپ کا پروگرام کسی وجہ سے چینج ہو گیا ہے، آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں، اس سے کہیں کہ میرا آنا تھا لیکن اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نہیں آ سکتی. اتنا اتنا سچا اسلام ہے. اب آپ ہم اپنی ذرا حالات کو دیکھ لیں کہ کیا ہم بادر کرتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں ہاں جی ہم آئیں گے حلقوں میں دیکھ لیں. آئیں گے جی، 50 لوگوں نے کہا جی انشاءاللہ 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 آئیں گے تو 50 لوگوں کا آگے سے جو ہے انتظام کیا لوگوں نے، آگے سے جو ہے 10 لوگ بھی نہیں آئے. تو آپ جو 40 لوگ نہیں آئے، جنہوں نے کالوں پہ کہا انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ ان لوگوں کو نے جنہوں نے جو ہے وہ اتنی ساری پریپریشن کی، کیا یہ فیئر ہے؟ تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم تو بادر ہی نہیں کرتے کسی کو. اور جب ہم انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے نہیں آنا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں آنا، پھر بھی ہم اتنے اڈیسٹی ہے ہماری کہ ہم پھر بھی کہتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ آئیں گے. نہ کہا کریں ایسے، نہ کیا کریں ایسے. نہیں جا سکتے تو آپ سیدھا کہیں کہ نہیں میرا کہیں اور پلان ہے میں نہیں آ سکتی. یا اگر آپ نے جو ہے اچانک کہیں اور جانا پڑ گیا ہے، ٹائم نکالیے، کیونکہ مومن کی کا جو اس کی زبان ہے نا وہی اس کا کردار ہوتا ہے. لوگ پہلے وقتوں میں اپنی زبان سے جو ہے نا پہ اپنا آپ جو ہے نا جانے دے دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہوتے تھے ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہماری بات. انسان کے پاس اگر زبان ہی تو ہوتی ہے، وہ بھی اگر اس کی اپنی نہ ہو تو اس کا کیا کردار ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بار بار لوگ جو ہیں اس طرح کرتے ہیں، آپ اس پہ یقین کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ٹرسٹ اور بھروسے کے خبر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اپنی زبانوں کو ضرور اس پہ توجہ کریں. اگر آپ نے کوئی بات کہی ہے تو بیسیکلی آپ اپنا ایک کردار ظاہر کر رہے ہیں. ہم یہ کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. اگر بار بار ایک بندی ایسی ہی کرتی جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس کی وٹنس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے کوئی ریلیشن قائم کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے زبانوں کو ہلکا مت لیں. یہ زبان ہی ہے ہوتی ہے جو انسان کو جو ہے نا مومن یا کافر یا منافق بناتی ہے. ہم ایمان والے ہیں، اور ہمیں ایمان والا جو ہوتا ہے وہ مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، اپنی زبانوں سے نہیں پھر سکتا. ایک چیز ہم نے اپنے اندر لے کے آنی ہے. اور اگر ہم بڑے گھروں کے اندر یہ کرنا شروع کریں گے نا تو ہمارے بچے آٹومیٹکلی اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. رائٹ، اگر ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں فلاں کا فون آیا، آنٹی کا فون آیا، انہیں کہ ماما گھر پہ نہیں ہے. سوچیں تو صحیح ہو یہ کتنا کامن ہے. یا باپ نے کہہ دیا چلو باہر کوئی آیا اسے کو باپ گھر پہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں جھوٹ بولو. رائٹ. تو یہ وہ چیزیں ہیں ہم جی جو سلیٹیں ہیں نا ہمارے پاس اللہ نے اپنے بچے دے، ہم اس پہ اوپر خود ہی لکھ رہے ہیں. جب ہم خود ہی لکھتے ہیں پھر وہ جو لکھا ہوتا ہے جب بڑے ہو کے وہ بن جاتے ہیں، پھر ہم ان سے جو ہے نا خود ڈرتے ہیں. ہم پھر ہم ڈرتے ہیں کہ یہ کیا بن گئے، حالانکہ ہم ہی نے تو کریٹ کی ہیں یہ شکلیں، ہم نے تو کریٹ کیے ہیں یہ کیریکٹر. رائٹ. تو اس پہ ہم نے بہت غور کرنا ہے. تو پیاری بہنوں، زبان کھولنے سے پہلے پاز لے لیا کریں، تھوڑا سوچا کریں کہ میں جو کہنے لگی ہوں ڈو آئی ریئلی مین اٹ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زبان کی جو ہے وہ اس صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صبح جب ہوتی ہے نا تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا زبان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھ ہمیں مروا نہ دینا، دیکھ ہمیں مروانا دینا، ہم سے کوئی گناہ کے کام نہ کروا لی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہاتھ پاؤں کو جسم کے اعضاء کو تو جو ہے وہ اظہار کرنے کی توفیق ابھی توفیق ہی نہیں دی، صرف زبان کو دی ہوئی ہے. اسی لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زبان سے یہ جو ہے نا یہ بولنے کی طاقت چھین کے بھی ہمارے لمس کو دیں گے، بھی ہمارے لمس جو ہیں وہ ہمارے ہی خلاف جو ہے گواہیاں دیں گے. یہ جو ہم ہاتھوں سے گندے کام کرواتے ہیں یا ہم جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ ہمارے ایکشن ہوتے ہیں، رائٹ. تو یہ کیسے ہوتے ہیں؟
جو ہمارے اس لیے وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اور ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے تمہاری زبان، اور ایک جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہارے پرائیویٹ پارٹس، تو میں تمہیں جنت کی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرو جو تمہیں سلام کر لے، رائٹ، اور اگر اس نے سلام کہہ دیا ہے تو مت جو ہے اس پہ شک کرو. اللہ کہہ رہے ہیں تم جو کرتے ہو اللہ خبیرہ ہے. اللہ دیکھیں، آپ نے اللہ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں نا، وہ بار بار دیکھیں، آپ نے غور کرنا ہے. عظیم، اللہ اپنی عظیم ہونے کی بتا رہے ہیں، خبیر ہونے کی بات کر رہے ہیں. پھر آگے آ جاتا ہے لا یستوی القاعدون، آیا 95، من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اب یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے گھر میں بیٹھے رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر بھی نہ ہو، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے. اللہ نے فضیلت دے دی ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال اور جان سے، بیٹھے رہنے والوں پر درجہ کے اعتبار سے. اگرچہ سب نے سب سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر، اجر عظیم ہے. تو یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو حکم دیا گیا تھا غزوے کے لیے، اور ایسے لوگوں نے بھی انکار کر دیا کہ بظاہر ان کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کوئی بھی عذر نہیں تھا، بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، تو مجاہدوں کے درجات بتائے گئے ہیں. اسی میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو وقت آنے پر جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں، رائٹ. اور یہاں اس چیز کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا کے رہا ہے، اللہ تعالیٰ برابر کر رہے ہیں کہ جو بیٹھا رہ گیا اور جو کر گیا وہ برابر نہیں ہو سکتے. اب آپ لوگ دیکھ لیجئے ماشاء اللہ سے، کیا وہ بندہ برابر ہے جو اس وقت اس کلاس میں نہیں ہے جبکہ اس کے پاس انوائٹ بھی پہنچی، رائٹ؟ تو وہ اس وقت جو ہے کسی نہ کسی اور کام میں مصروف ہوں گے. لیکن آپ میں اور ان میں فرق تو آ گیا نا. اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے والے نماز نہ پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور وداؤٹ ایکسکیوزز بنا بنا کر پیچھے رہ جانے والے برابر نہیں ہوتے. تو جہاد کرنا اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہ آسان کام ہے. اب یہ میرے جو ہے یورپ والی میری بہنیں، اللہ ان کو اور ان سے راضی ہو، 3 بجے ہوئے وہاں آدھی رات کے. ہمارے دیکھیں یہاں صبح سے جو لوگ بہنیں جو ہیں جابیں بھی کر کے آئی ہوں گی، رائٹ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہیں. اور لیکن دیکھیں ٹائم مینجمنٹ کتنی ہو جاتی ہے. جب ہمارا کوئی مقصد ہو نا تو ہم ٹائم کو بڑا اچھی طرح مینج کر لیتے، رائٹ. تو یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی گھروں کے اندر ہم اپنے کمبلوں میں بیٹھ کے اس وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں. ابھی بھی نہ کوئی پڑھے تو ہے کوئی ایکسکیوز، ابھی بھی کسی کے پاس ٹائم نہ ہو تو ہے کوئی ایکسکیوز. تو یاد رکھیں کہ لینے والا اور بیٹھے رہنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتے، حالانکہ دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی دی تھی. لیکن جو جو لے گیا، جو پا گیا وہ پا گیا، اور اللہ کے پاس تو جو ہے وہ بہترین اجر عظیم ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درجات منہم. اب اور ان کے لیے درجات کیا ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا درجہ ہے سب سے پہلے مغفرت، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، اور اللہ کی رحمت تو اللہ ہی جانے کہ اللہ کی رحمت کیا ہوگی. اور رحمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کے 99 جو ہے نا 100 میں سے جو ہے نا اللہ نے 1% صرف اس دنیا میں اپنی رحمت رکھی ہے. 99% اللہ نے قیامت والے دن رکھا ہے سائٹ پہ. وہاں دیکھا جائے گا کہ اللہ کہے گا کہ بڑے بڑے کام یہ کون کیا کرتے تھے جس میں بڑی طاقتیں رکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیں گے. لیکن یہاں بیٹھ کے اگر ہمیں لگتا ہے کہ وی آر ٹو کول، ہاں، بعض کا بہنیں مجھے بتاتی ہیں اور میں ان کو یہ کہتی ہوں صبر کیا کریں کہ کال کرتے ہیں تو لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں سنتے بھی نہیں ہیں کہ اچھا آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو بھی بات ہے فیس ویلیو پہ جائیں، کوئی کسی کے بارے میں نہ سوچے، ہو سکتا ہے واقعی ہی کوئی جینون ضرورت ہو. لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، تو اگر اللہ اب لے آیا ہے نا، تو اب اگلی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے
کہ جو پڑھ رہے ہیں نا اب اس کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لے کے آنا ہے. پھر جو عمل کر گیا اور جو عمل سے فارغ رہ گیا وہ بھی پھر برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ ہے غفور الرحیم. آیا 97 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ کہ روح قبض کریں گے ان کی فرشتے. یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ مظلوموں کے لیے ہجرت. اس آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ کہ روح قبض کریں گے ان کی فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں میں. پوچھیں گے ان سے کالو، وہ پوچھیں گے فیما کنتم، فرشتے پوچھتے ہیں ان سے کہ تم کیا کرتے رہے، یعنی تمہیں ساری زندگی ملی، تم جو ہے خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، تم کوئی نیکیاں اپنے ساتھ نہیں لے کے آئے. تو وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے ہی کمزور اور بے بس تھے اپنی زمین میں، ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہوتی تھی کوئی جو ہے نا کام کرنے کی، ہم تو اللہ کے راستوں پہ چل ہی نہیں سکتے تھے، ہم تو دارالکفر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو قالو، وہ کہیں گے فرشتے حیرت سے پوچھیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ تم نے اللہ کی زمین وسیع نہیں پائی، فتہاجروا فیہا، تو چلے جاتے کسی اور جگہ. فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ بہت بری جگہ ہے. یعنی جان بوجھ کر ایسی جگہوں پہ بیٹھے رہنا، یہ تو بڑے لیول پہ بات آ رہی ہے. اب ہم چھوٹے لیول پہ آ جاتے ہیں. ایسی دوستیوں میں رہنا جب پتہ ہے آپ جو ہے نا ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ غلط کام کر لیتے ہیں، آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں. انہی کمپنی میں رہنا بھی کس نے کہا ہے رہیں. یا کسی جگہ آپ جاتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، ٹائم بھی لگاتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے نا بھاری دل لے کے واپس آتے ہیں. بھئی کون کہتا ہے وہاں جاؤ؟ اللہ کہے گا تو تم چھوڑ دیتے نا، تم اپنی جگہ بدل لیتے، تم اپنی کمپنیاں بدل لیتے، اپنی تم جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھے رہتے. رائٹ؟ تو کیوں گئے تھے ایسی جگہوں پہ جہاں تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں تمہیں جو ہے نا سوائے دکھ و تکلیف کے اور گناہوں کے نہیں ملے گا. تو اگر اب ہمیں کوئی جو ہے گناہ کی دعوت دی جاتی ہے تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں نا. تو اللہ کے یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ ظلم ہے اپنے اوپر. آگے اللہ کہہ رہے ہیں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. اگر سچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے مجبور ہیں، قیدوں کے اندر ایسی سچویشن میں ہے کہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے، کوئی ان کو تدبیر نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کرتے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. آگے آیا اور 100 میں اللہ کہہ رہے جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں پائے گا وہ زمین میں ٹھکانے بہت سے. یہ جو ہمیں ڈر اور خوف ہوتا ہے نا، فیئر ہوتا ہے یہاں سے چلیں گے تو کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ کہتا ہے تم اٹھو تو صحیح، تم نکلو تو صحیح. اللہ زمین میں ٹھکانے بہت سی ہوں گی اور فراگی ہوگی. اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول کی طرف، پھر آ لیا اس کو موت نے، تو ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ. سبحان اللہ. دیکھیں تو صحیح کہ اگر ایک شخص جو ہے ہمت کر کے اٹھ گیا اور نکلا اس جگہ سے جہاں اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، اب راستے میں اس کو موت آ گئی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اور ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. دیکھیں اللہ کی رحیم اور کریم جو ہے ایٹریبیوٹس کتنے آ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنے اندر رحم پیدا کرو. تمہیں بھی ایسے لوگ ملیں گے تمہارے گھر میں بھی، تمہاری بیویاں، تمہارے خامہ، تمہارے سسرالی رشتے، تمہارے ماں باپ، وہاں ان سے بھی بہت بہت کچھ ایسے کام ہو جائیں گے. تو معاف کرتے رہو کھلے دل کے ساتھ، رائٹ؟ اور فیس ویلیو کے اوپر جاؤ، مت جج کرو ایک دوسرے کو، مت کریٹ کرو پرابلمس ایک دوسرے کے لیے. آیا 101 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اب پھر دیکھیں ضَرَبَ کی بات آئی. اب ضَرَبْتُمْ کہ اب تو تم جو ہے سفر کرو زمین میں، تو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کہ قصر کرو تم نماز میں. اگر اندیشہ ہو تم کو ستائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، بے شک کافر ہیں تمہارے کھلے دشمن. تو یہاں بات ہو رہی ہے سفر میں نماز قصر کی، کہ اگر جو ہے پچھلی آیتوں میں دیکھیں ہم نے جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا، اور اس جب جہاد کی بات ہوگی، ہجرت کی بات ہوگی، تو اس کا مطلب ہے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، سفر لازمی ہے. اس رکوع میں سفر کی حالت میں نماز ادا کرنے کی صورت بتائی، اور سفر کی حالت میں نماز کم کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، اسپیشلی اس حالت میں کہ تمہارے دشمن ہو جہاں انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمجھایا کہ یہ رعایت ہر سفر کے لیے، خواہ اس میں خطرہ ہو یا نہ ہو،
آیت میں خطرے کا ذکر اس لیے ذکر کیا کہ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب ان دونوں قبیلہ بنی نجار نے پوچھا کہ ہم اکثر سفر کے اندر رہتے ہیں اور ہمیں نماز کا کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے اور نماز کی رکعتوں میں کمی کر دو. رائٹ. تو یہاں جو ہے بات ہو رہی ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں جو ہے وہ معاف نہیں ہے. اور آگے اللہ کہہ رہی ہے آیا 102 میں، اور جب موجود ہو تم میں مسلمانوں کے ساتھ اور پڑھانے لگو ان کو نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ لیے اور رہیں اپنے ہتھیار، اور پھر جب سجدہ کر لیں یہ لوگ تو چاہیے کہ چلے جائیں تمہارے پیچھے، اور آ جائے گروہ دوسرا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. بس وہ نماز پڑھیں تمہارے ساتھ، اور ضروری ہے کہ چوکنا رہیں، اور اس لیے رہیں اپنے ہتھیار. دل سے چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کاش غافل ہو جو تم اپنے ہتھیاروں سے اور سامانوں سے تو ٹوٹ پڑے وہ تم پر ایک دم، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر، اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار کے اتار رکھو اپنے ہتھیار، لیکن چکنا رہو، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. تو یہاں نماز خوف کی بات ہو رہی ہے، صلاۃ الخوف اسے بولتے ہیں. اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اسفان کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے نا لڑنے کے لیے تشریف لے کے گئے. جب عین مقابلہ کا وقت آیا نا تو ظہر کی نماز آ گئی، اور آپ نے اپنی پہلی آیت جو کہ حکم کے مطابق جو ہے نا 2 رکعتیں نماز فرض کی جب جماعت کے ساتھ ادا کی، تو جو لشکر جو کفار کا لشکر تھا ایک دم ان کے اندر نا ایک ہیبت سی تاری ہوئی. ان کو بعد میں خیال آ گیا کہ ہم نے تو یہ اپرچونٹی مس کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم تو حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ مسلمان جو ہیں یہ نماز ادا کر رہے تھے. تو اب جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو خالد بن ولید جو ہیں، جو بعد میں اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے اور کفار کے جو ہے لشکر کے سردار تھے، اور جب بعد میں خالد بن ولید جو ہے مسلمان ہوئے تو انہوں نے سبحان اللہ جو ہے وہ خوب لڑا مسلمانوں کے لیے. اور انہوں نے افسوس کے ساتھ اپنے لشکر والوں سے کہا کہ بڑی غلطی ہم سے ہو گئی، جس وقت مسلمان سب باندھ کر نماز پڑھے تھے پیچھے سے آ کر اگر ہم ان پر حملہ کر دیتے تو بڑا اچھا موقع تھا. خیر، اب وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی عصر کی نماز آئی کھڑی، انہوں نے ایک اور نماز پڑھنی ہے، تو ایسا کرتے ہیں تب ان کو پکڑتے ہیں. اب دیکھیں ادھر سے ان کے کافروں کے دل میں بات آئی، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے اللہ نے آیت نازل فرما دی، اور عصر کی نماز اب اسی کے مطابق پڑھی گئی اور کافروں کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا. اب کیا ہوا؟ ارشاد ہے کہ جب کفار سے مقابلہ ہو رہا ہو تو نماز کا وقت آ جائے تو اب فوج کے 2 حصے ہو جائیں. ایک حصہ کفار کے سامنے رہے اور سامنے سے دیکھے اس کو، اور جو دوسرا حصہ اس کے پیچھے نماز پڑھے، اپنی پہلی رکعت ادا کرے، اور جب سجدہ کر لے اب اسی طرح وہ جو سجدہ جس نے کیا ہے اب وہ سامنے آ جائے اور سامنے والے پیچھے جا کے اپنی رکعت پوری کرے. اور جب یہ حصہ اپنی پہلی رکعت آپ کے ساتھ ختم کر لیتا ہے اور سجدہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر پہلے والے آئیں اور اپنی رکعت اکیلے پڑھیں. ایک ایک رکعت جماعت کے ساتھ ہوگی اور ایک ایک رکعت جو ہے وہ خود پڑھیں گے، اور سلام کے بعد جو ہے پھر دشمن کے ساتھ کھڑے ہو جائے. تو سبحان اللہ ہوا کیا کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا، اور اللہ نے کہا کہ اب ہر حالت میں اپنے ہتھیاروں کو جو ہے ساتھ رکھنا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ تم پر حملہ ہو جائے. لیکن پھر دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اگر فرض کرو، کیونکہ مجاہدین میں صحابہ کرام میں جو ہے وہ بوڑھے لوگ بھی تھے اور بیمار لوگ بھی تھے، تو اللہ نے کہا اگر تم سجدہ کر رہے ہو، تم نے جو اپنے ہتھیار جو ہے اٹھائے ہوئے ہیں، تمہیں جو ہے نا انکنوینئنس ہو رہی ہے نا، تو تم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے فٹافٹ سجدہ کرو اور اٹھ کے پھر دوبارہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن چکنا رہو، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. تو دیکھیں پیاری بہنوں، اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ کا دشمن کوئی بھی ہو، چاہے آپ کے گھر میں بھی ہو، آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اللہ آپ کے دلوں کو نا الکا کر دیتا ہے. اللہ پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہے. اللہ ان کا جو ہے سارے کے سارے پلاننگ دھری رہ جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے رب سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا خوف ہی دل سے نکال دیتے ہیں. تو گھبراتے نہیں ہوتے، حالات جیسے بھی ہوں. ایک تو نماز انسان کو اللہ سے جوڑ کے رکھتی ہے، ہم نے پڑھا تھا نا بار بار، جب نماز کا رشتہ ختم ہوتا ہے تو رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. نماز ہی تو ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اللہ کے آگے جھکاتی ہے. ہر حالت میں فرض ہے، چاہے چھوٹی کر لو بڑی کر لو. اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی میں نے دیکھنی ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آ گئے ہیں نا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تب بھی اپنی نماز چھوٹی کر لو. بعض کا اگر آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہوئے تو لمبی لمبی رکتوں میں مت پڑھیں. کہا گیا ہے کہ مہمان کا حق ہے
نماز اپنی جو ہے چھوٹی کرو تاکہ آپ اپنی مہمان کو ٹائم دو، اور اس کے بعد اپنی نماز پوری کر لو۔ اگر آپ کسی کے گھر میں گئے ہوئے ہیں، بعض کا بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، تو کچھ بہنیں جو ہیں وہ لمبی لمبی رکعتوں میں لگی ہوئی ہیں اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو لمبی سجدے ہیں نا، یہ اپنے گھروں کے اندر ہونی چاہیے، اپنی تنہائیوں کے اندر۔ جب ہم کسی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو ہمارا دین کہتا ہے اپنی نمازیں چھوٹی کر لو، چھوٹی دعائیں کرو، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شک نہ پڑے کسی کو بھی کہ جو ہے آپ جو ہے وہ آپ دکھاوا نہ ہو، رائٹ۔ چھوٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے فرض پڑھیں، اپنے فرائض پڑھیں، اور اس وقت اگر آپ کا جو ہے ٹائم ہے کہ آپ سنتیں گھر جا کے پڑھ سکتے سنتے پڑھ لیں، فرض اپنے ادا کرو، اور یا پھر اپنی سنت بھی پڑھنی ہے تو کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں، دوسرے کمرے میں چل جائیں، تاکہ اگر اسی جگہ لوگوں نے بیٹھنا ہے وہاں کھڑے ہو کے اپنی سنتیں اور وہ نہ پڑھیں، رائٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اپنی حکمت دیکھیں، اپنی کامن سینس یوز کریں۔ فرض کریں اسی جگہ پہ سب نے بیٹھنا ہے، اور آپ جو ایک سسٹر جو بھی ہے، ایک یا دو ہیں، وہ اپنی نفل بھی پڑھ رہی ہیں، سنتے بھی پڑھ رہے ہیں، تو باقی گھر والوں کو پرابلم ہوتی ہے نا۔ تو یہ مہمانوں کے لیے بھی کہا گیا کہ گھر والے اپنی نمازیں جو ہے نا وہ چھوٹی کر لیں، اور یا اپنے جو ہے نا لمبی لمبی دعاؤں سے، جو بعد میں جیسے اکثر لوگوں نے نماز کے بعد اپنے تسبیحات کرنی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ہیں جو دکھاوے میں بھی آ سکتی ہیں، تو اس لیے جو ہے آسانی کا معاملہ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیں کہ احتیاط اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ بہت ضروری ہے۔ اور آگے ہم چلتے ہیں آیا 103 میں، کہ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ فَإِذَا ماننتم فاقیموا الصلاۃ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر جب تم ادا کرو نماز تو یاد کرتے رہو اللہ کو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں کے بہرحال حال میں، پھر جب خوف دور ہو جائے تمہارا تو قائم کرو نماز تمام شرائط اور آداب کے ساتھ، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض، پابندی ہے وقت کے ساتھ۔ تو یہاں پتہ چل گیا نا کہ ایک سچویشن کے حساب سے آپ اپنی نمازوں کو ایڈجسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ اب اپنی نماز تو پڑھ لی، اب آپ کھڑے بیٹھے اس وقت دشمن کے سامنے بھی ہیں تو اپنے ذکر کریے، اپنے دل کے اندر اللہ کا یاد کریں، اپنے جو بھی وظیفے آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھو۔ اصل میں نماز سے مقصود اللہ کو یاد کرنا ہے، اور ہر قسم کی توجہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ آگے اللہ تعالیٰ آیا 104 میں کہہ رہے ہیں کہ اور نہ تم کمزوری دکھاؤ دشمن کا تعاقب کرنے میں، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے کہ تم اٹھاتے ہو، لیکن توقع رکھتے ہو تم اللہ سے ایسے اجر کی جس کی وہ توقع نہیں رکھتے، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علیم اور حکیم کی بات کی ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ اتنا ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہمیں یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ذہن میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے، پیاری بہنوں۔ اور اللہ ہمیں جو یہ نصیحتیں کر رہا ہے اس میں حکمت ہے، چاہے ہمیں سمجھ آ رہی ہو چاہے ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، اللہ حکیم ہے، اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں سننے میں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو یہ بات سوچیں کہ دین جو ہے وہ ہر ایک کے لیے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم یہاں بڑی پریولیجز میں رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے پاس شاید وہ پریولیجز نہ ہوں، تو اسلام جو ہے وہ ہر انسان کی سچویشن کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہمیں بیٹھ کے بڑی بڑی اپنی اوپینینز جو ہے وہ نہیں، اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے ہر حالت میں کوئی بھی مومن ہے نا اس کے لیے جو ہے اس کے اندر خیر ہے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسی چیزیں سامنے آ جائے نا تو یہ سوچ کے چپ کر جائے کریں کہ ہمیں نہیں پتہ، اللہ بڑا حکیم ہے، اسے پتہ ہے، وہ تو اپنے ہر بندے سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ نے تو اپنے بندوں کے لیے ہر قسم کی آسانی رکھی ہے۔ ہمیں چاہے اس چیز کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، جب آپ پریولیجز کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں نا پیاری بہنوں، تو آپ کو نہ تو اس باپ کی مجبوری سمجھ آتی ہے جس کے پاس اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے جو ہے پیسے نہیں ہیں، نہ تو آپ کو اس ماں کی مجبوری سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو اب وہ چاہے خالی پانی اوپر رکھ کے جو ہے وہ جھوٹ بولنا پڑے اس کو۔ یاد ہے نا ایک جو ہے مشہور واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے رات کو، تو جو ہے ایک عورت جو ہے، بچے اس کے رو رہے ہیں، اور اس نے پانی اپنے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد کہتی ابھی بننے لگا، ابھی بننے لگا، ابھی بننے لگا۔
تو بچے رو رو کے چپ سو گئے. تو نبی کے اور جو ہے حضرت عمر فاروق جا کے اس کو ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ تم کیا بچوں کے ساتھ کر رہی ہو، دیتی کیوں نہیں کھانا؟ تو جب اٹھا کے دیکھا تو اس میں پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو وقت کے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، واپس آتے ہیں اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستے ہیں، پھر لے کے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے ہیں، پھر کھانا اپنے ہاتھوں سے گوند کے اور پھر ان بچوں کو کھلا کے آتے ہیں. تو مجبوری میں انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور ہم لوگ بیٹھ کے بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ لوگوں کے اوپر کامنٹ جب پاس کرتے ہیں نا. اس لیے میں بار بار کہتی ہوں زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں مت. ججمنٹل جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دیں. ہمیں کسی کے حالات کا نہیں پتہ، مگر اللہ کو اس کے حالات کا پتہ ہے. اس لیے قرآن کے اندر ہر وہ چیز آئی ہوئی ہے جو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کی جو ہے نا دوائی ہو، کسی نہ کسی کی مشکل کا حل ہو، چاہے وہ چیز ہمیں میک سینس کرتی ہو یا نہ میک سینس کرتی ہو. اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں انو فون میں، اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن کا تعاقب کرنے میں. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم نے اٹھائی، لیکن توقع رکھتے ہو اللہ سے ایسے اجر کی جس کی وہ توقع نہیں رکھتا. اللہ ہر بات جاننے والا، حکمت والا ہے. آیا 105 میں، بے شک ہم ہی نے نازل کی ہے تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان اس علم اور حکمت کے مطابق جو سکھائی ہے تم کو اللہ نے. مت بنو تم خیانت کرنے والوں کی طرفدار. آیا 106 بستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ طرف داری، فیورٹزم، بائسنس نہیں ہونا، طرف داری کے بغیر انصاف کے فیصلے کرنے ہیں، اور وہ انصاف ہوگا اس کتاب کے بارے میں. اس کتاب کے اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے تمہیں جو ہے یہ دے دیا ہے نا، تمہیں کتاب دی ہے تو تم فیصلہ جو ہے وہ اس کے مطابق کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. اور اس کے اندر جو ہے ایک اس آیت کے پیچھے ایک شان نزول ہے، اور میں آپ کو اس لیے آپ کے ساتھ اس کا ذکر کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا، ایک دفعہ نا ایک چور تھا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک مسلمان نے رات نا کسی کے یہودی کے گھر میں جو ہے نا چوری کی، اور آٹے کا بھرا ہوا تھیلا جو ہے اور کچھ ہتھیار چرا کے لے گیا. اتفاق یہ تھا کہ وہ جو تھیلا تھا نا وہ پھٹا ہوا تھا. تو جب وہ جو ہے نا وہ مسلمان اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو صبح کو جب پکڑا جائے گا تو سب لوگوں کو شک میرے گھر پہ ہوگا. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے نا ایک یہودی کے گھر چلا گیا اور اس کو جا کے جو ہے نا اس کو دے دیا جا کے. اب صبح جب ہوتی ہے تو جس کا مال چوری ہوئی تھی اس نے جب شور ڈالا تو دیکھا کہ وہ جو آٹا ہے نا وہ ایک مسلمان کے گھر میں جا رہا تھا، اس کی نشانی. جب وہ وہاں تک پہنچے تو اس کے گھر میں تو کچھ نہ ملا. اب جب کہ دوبارہ جو ہے دیکھا کہ آٹا جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ایک یہودی کی طرف بھی جا رہا تھا. تو اب کیا ہوا کہ جو ہے نا وہ جب وہاں دیکھا جا کے تو اس کے گھر میں وہ آٹا اور ہتھیار بھی پڑے تھے. جب اس سے پوچھا تو اس نے یہودی نے کہا کہ یہ بندہ رات کو میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا یہ میری امانت رکھ لو. اب یہ بات جب پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو مسلمان تھا نا اس نے قسمیں کھائیں، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے تو کہا ہی نہیں، یہ تو مجھ پہ الزام لگاتا ہے. نہ صرف اس نے جھوٹ بولا، اس کے ساتھ والوں نے بھی اس کے لیے جو ہے نا گواہیاں دی، ہاں میں ہاں ملائی کہ نہیں نہیں یہ تو قصوروار ہے ہی نہیں، یہ قصوروار ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے کہا کہ حق کے ساتھ فیصلے کرو، مجرم کی کوئی حمایت نہیں کرنی. رائٹ. بلا تکن، آگے اللہ کہہ رہے ہیں بلا تکن للخائنین خصیما، اور مت بنو، اللہ کہہ رہے ہیں مت بنو تم خیانت کرنے والوں کی طرف دار. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے سامنے بھی کوئی اگر واقعہ ایسا آ جاتا ہے نا، ایک تو فل تحقیق کریں. ایک طرفہ کی یک طرفہ کی سنی سنی باتوں پہ نا یقین نہیں کرنا چاہیے. اگر اسپیشلی کوئی جھگڑا ہو گیا ہے نا، دونوں فریقوں کی سنیں، اور اس کے وقت بائسنس نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی سامنے دوست ہے تو اس کا ساتھ دے دیا. اور یاد رکھیں یہ جو ہاں ملانے والا جو ایک کلچر ہے نا ہمارا، کہ اگر میرا دوست ہے تو بس وہ کچھ بھی کر دیا تو میں نے اس کے لیے ہاں میں ہاں ملانا ہے. یاد رکھیں یہ آپ کی ہاں میں ہاں جو ہے نا یہ لکھی جا رہی ہے. آپ نے ایک جرم کا ساتھ دیا، آپ نے ایک انسان کے غلط کا ساتھ دیا، اور اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کا دوست کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا.
اگر وہ آپ کا دوست ہے تو کبھی کسی کی غلطی میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ اور پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، میوٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو خاموش ہیں، ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ تو میوٹ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ میوٹ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف کہ آپ کو پتا تھا، اوپر سے آپ نے گواہی بھی چھپا لی، اور آپ کے سامنے ایک بے گناہ کو جو ہے سزا بھی مل گئی۔ رائٹ؟ تو یہ جو خاموشیوں کے ہیں نا، ادھر بھی رکھنا ہے تو ادھر بھی رکھنے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قیامت والے دن جو ہے نا، جب ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں آئیں گے نا، تو پیاری بہنوں پڑھے نہیں جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے گھروں کے اندر انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ ہم رہیں۔ اور یہ وہ رشتے ہیں جس میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں، ہمارے بہویں بھی ہیں، ہمارے باقی سارے بڑے سینسٹیو رشتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہماری بیٹی نے کوئی کام کر دیا، غلطی تو بیٹی کی تھی، نقصان جو ہے وہ الزام بھابھی پہ لگ گیا، اور پھر ساری بہنیں مل کے جو ہے نا اپنی بہن کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بڑے ہی عام ہے، یا وائس ورثہ، ماں نے کچھ بھی نہیں کیا تو اپنے خامد کے کان بھر دیے، اور اس کے بعد جو ہے سارے ہی مل کے جو ہے بیٹی کے گھر والے جو ہے وہ ماں اور جو اس کی بہنوں کے خلاف ہو گئے۔ اللہ کو جان نہیں دینی ہم نے؟ اور یہی اگر ہمارے اندر یہ تو ہمت نہیں ہے کہ ہم ایک کلیئر جو ہے کانورسیشن کریں، ہم کمیونیکیشن کے ساتھ معاملے کو حل کریں، تو پیاری بہنوں ان آیات کو پڑھ کے ہم نے ایک چیز سیکھنی ہے، سلوشن بیسڈ چیزوں کی طرف آئیں۔ معاملہ خراب ہو گیا نا، ہمت پیدا کریں کلیئر بات کرنے کی، دونوں فریقوں کو سامنے بٹھائیں۔ یاد رکھیے گا، جو سچا ہوگا نا وہ سامنے بیٹھنے سے انکار نہیں کرے گا، جھوٹا جو ہوگا آپ کو سب سے پہلے، اگر آپ نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہے نا، فرض کریں دو لوگ ہیں، آپ کہیں کہ آج فیملی کے سامنے جو تین چار لوگ انوالو ہیں نا ان کے سامنے بیٹھ کے بات ہوگی، یاد رکھیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو سامنے آ کے بھی جھوٹ بولیں گے، اور یہی یہاں سامنے ہوا۔ اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم جس بھی حالت کے اندر ہیں، گھر میں ہمیں اللہ نے جو جو اتھارٹی دی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں فیصلے کرنے ہیں، اور کبھی فیورٹزم میں نہیں آنا، کبھی سائڈ پک نہیں کرنی، اور کبھی بھی جو ہے نا باعث نہیں ہونا۔ یہ ہے ایک مومن، یہ ہے قرآن پڑھنے والا بھی اگر اس کے باوجود نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن جو ہے وہ دو نمبری بھی کر رہا ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ تہجد گزار بھی ہیں ہم ہیں، تو ہمیں سیدھی بات نہیں کرنی آتی، ہمارے سامنے جو ہے بے قصور پٹ رہا ہے، اور ہمارے اندر ہمارے دل کو کچھ ہوتا کوئی نہیں ہے۔ ہاں؟ تو اس وجہ سے اس چیزوں کو خیال کرنا ہے، اور اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور درخواست کرو درگزر کی اللہ سے، اور اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، ہر حال میں رحم کرنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ 107 میں دیکھیں، اب کنٹینیو چل رہی ہیں ہمارے گھر میں، ہم نے گھروں کے اندر کیسے رہنا ہے، اور مت وکالت کرو ان لوگوں کی جو دغا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو ہو دغا باز اور گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ اور چھپا سکتے ہیں یہ اپنی حرکات کو لوگوں سے، لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ سے، اس لیے وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو تو تم مطمئن کر سکتے ہو جھوٹ بول بول کے، اللہ کو کیسے کرو گے، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ اس وقت بھی جب یہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو ایسی باتوں کے جنہیں نہیں پسند کرتا اللہ، اور ہے اللہ کا علم ان کے اعمال پہ محیط، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے گھیر کے رکھے ہیں ان کے اعمال، راتوں کو اٹھ اٹھ کے جو ہے یہ مشورے کرتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا چلتا کہ اللہ اس وقت دیکھ رہا ہے؟ آیا 109 میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ تم ہو اے مسلمانوں جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، لیکن کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ یا کون ہے جو ہوگا ان کا کارساز؟ کہ دنیا میں تو یہ لوگ اپنے جیسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں، انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، کانٹیکٹس اپنے یوز کر لیتے ہیں، رائٹ؟ اور جو ہے ایک کوالیفائڈ پرسن کو سائڈ پہ رکھ کے ان کوالیفائڈ لوگوں کو جو ہے وہ جگہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، امانتیں جو ہیں امانت داروں کے سپرد کرو۔ آج اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ اسائنڈ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی چاہے آپ کی ماں نے بھی آ کے آپ کو سفارش کرے نا اپنی بہن بھائی کو یہ جاب دے دو، اف یو ریئلی تھنک کہ آپ کا بہن اور بھائی کوالیفائڈ نہیں ہے، آپ نے اگر اس کو جاب دے دی نا تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے امانت تھی آپ کے پاس، آپ نے امانت والوں کو امانت دینی تھی، اور آپ اس کے عوض اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جس کو آپ پسند بھی نہیں کرتے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوالیفائڈ ہے، تو اللہ کے لیے اس کو چوز کریے، کیونکہ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے اگر آپ نے اپنی بھائی بہن کو جو ہے فیورٹزم کے بیس کے اوپر وہ جگہ دے دی
اور آپ نے ایک نااہل کو ایک ذمہ داری دے دی، اور اس نے پھر ظاہر وہ نااہل ہے، وہ تو نقصان ہی کرے گا، تو اس نقصان میں پھر آپ کا بھی نام شامل ہے، کیونکہ آپ ہی وہ نقصان کرانے والے کے سب سے آگے ہیں۔ تو اس وجہ سے بی ویری کیئرفل، مت مکالت کریں ایسے لوگوں کی جو دھوکے باز ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہی ہیں، آیا 108 میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تو ان کے ساتھ تھا جب یہ مشورے کرتے تھے۔ آیا 109 میں اللہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا میں تو تم ان کا جھگڑتے ان کی طرف سے، یعنی کہ دوست کی لڑائی ہے تو خود بھی لڑائی کے اندر۔ اور اس پہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک واقعہ آیا، ایک آدمی آیا اور اس کو جو ہے نا کہ کوئی اس کی شکایت لے کے آیا۔ اب کیا ہوا کہ دو لوگ تھے، ایک تھا جو جس کو شکایت تھی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا۔ اب وہ بیٹھ کے نا وہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اب جو اس کا دوست تھا نا، اس نے بھی آگے سے جو ہے یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ ہے ہی ایسا، یہ ہے ہی ایسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اس کو کتنا جانتے ہو؟ اس آدمی نے کہا میں تو اس کو نہیں جانتا پرسنلی، مگر میرے دوست کا یہ جو ہے نا نقصان اس نے کیا ہے، تو میں تو اپنے دوست کو جانتا ہوں، اسی وجہ سے میں آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس آدمی کے ساتھ کبھی لین دین کا معاملہ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پوچھا کہ تم نے کبھی سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارا کوئی اس کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو تم کس بیس کے اوپر کہہ سکتے ہو کہ یہ ہے ہی گندا، یہ ہے ہی غلط؟ ہاں، تو یہ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو سنے، پھر بغیر تحقیق کر کیے اس پر یقین کریں، پھر اسے لوگوں تک پھیلا دیں۔ رائٹ؟ تو امیجن کریں کہ اس سے گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ کوئی بات پتہ چل جاتی ہے نا کسی کی، تو اگنور کیا کریں، جو ہے ستاروں العیوب بن جائیں، دیکھ کر بھی اپنے آپ کو بتائیں کہ تم نے دیکھا ہی نہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ مت ایسی بات کریں کہ جس سے دو گھر ٹوٹ جائیں، رشتے برباد ہو جائیں۔ مت گیس لائٹنگ کریں، چھوٹی سی بات کو ہم اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، پھر پورے کا پورا خاندان ایک بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے خوف سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہے دنیا میں تو تم ان کے لیے جھگڑ لیتے ہو، قیامت والے دن کیا ہوگا جب اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا؟ رائٹ؟ آگے آیا 110 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کرے گا برا کام یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر، پھر بخشش طلب کرے اللہ سے، تو پائے گا وہ اللہ کو بے انتہا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آیا 111 میں اللہ کہہ رہے جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ، تو بس کماتا ہے وہ اس گناہ کا وبال اپنی جان پر۔ تو یہ بڑا کلیئر اللہ کہہ رہے ہیں، آج اگر ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں نہیں ہیں تو ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہے۔ تو باہر مت تلاش کریں کس کی وجہ سے کیا ہو گیا۔ اور آج کل ایک نیا ہی جو ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک کانسیپٹ کھڑا ہو گیا ہے، کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا، کسی نے مجھ پہ نظر دے دی، کسی نے فلاں کر دیا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کب ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرائیں گے؟ کب ہم دیکھیں گے صبح ہماری ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمانیوں میں، شام ہماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، ہم نے اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرانا۔ آج کس کے پاس اتنا ٹائم ہے بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جادو ٹونے کراتے رہے؟ اللہ کے کچھ لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں، لیکن پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں۔ ایک انسان ہے، اس کا پیٹ خراب رہتا ہے اور وہ اپنا کھانا پینے کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنی ڈائٹ کو نہیں دیکھے گا، اور بیٹھ کے یہ کرے مجھے کسی نے نظر لگا دی۔ ہاں، آپ اپنا سارے کام کریں، پھر اس کے بعد اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، دین ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ نظر برحق ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں۔ اب لڑائیاں جھگڑے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں جی کسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آپ اس میں شامل نہیں ہیں۔ رائٹ؟ بچے جو ہے نافرمان ہے، رائٹ؟ تو کیا اللہ کا جو بندہ نافرمان ہے، وہ ہم اپنے بچوں کی نافرمانی پہ جو ہے بہت ہی ہم گھبرا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ جو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے دو طرح کی جو ہے نا ان کو کسی نے ایسی ہی ایک بات کہہ دی کہ تمہاری بیوی کو نا یا تمہارے گھر والوں کو کسی نے جو ہے نا وہ بری نظر سے دیکھا ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے کبھی آج تک کسی کی ماں بہن کو بری نظر سے نہیں دیکھا، یہ ہو ہی نہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے ساتھ میں وہی معاملہ کرتا ہوں جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ یقین ہوتا تھا ہمارے علماء کو۔ اور ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتا چلا کہ اس کے بچوں نے نا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نافرمانی کی، تو وہ ساری رات روتے رہے،
اور وہ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی میرے کسی نے میری نافرمانی کی ہے، میں دیکھوں میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے تو میرے سامنے نافرمانی ہوئی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ بہت گھر جو ہے نا ہمارے، یہ ہم ہی نے آباد کرنے ہیں۔ برداشت کر کے اپنے آپ کو اسپرچولی کلینز کریں، قرآن کے ساتھ جڑیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، کارما واپس آتا ہے، رائٹ؟ اور جو اشفاق احمد ہیں وہ بولا کرتے تھے، کہتے ہوتے تھے دھوکے کو نا اپنے گھر سے بڑی محبت ہے، وہ گھوم پھر کے وہیں آ جاتا ہے، اس لیے دھوکہ دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، اس نے واپس آنا ہے، کسی اور کی شکل میں آئے گا ضرور پاس، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کہنے جو تم کرتے ہو وہ جو شخص خود ہی کماتا ہے، اور اس کا گناہ وبال اپنی جان پر ہے اللہ ہر بات جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ آگے آیا 12 میں اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ارتکاب کیا کسی گناہ کا یا خطا کا، یا گناہ کیا گناہ کا پھر تھوپ دیا اسے کسی بے گناہ کے ساتھ، ابھی یہی جو ہم باتیں کر رہے ہیں، کام اپنا الزام کسی پہ لگا دیا، تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بڑے بہتان کا اور کھلے گناہ کا، تو اس کے اوپر دو بوجھ ہیں اس کے اوپر، ایک تو اس نے خود گناہ کیا، نہیں مانا، پھر اس نے ایک بے گناہ کے اوپر الزام لگا دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس کے اوپر دو گناہ ہے، تو اللہ کہنے اس نے بڑے بہتان لگایا، اور بہتان تو اللہ تعالیٰ کو یہ تو بہت سخت گناہ ہے، کسی پہ بہتان لگا دینا پیاری بہنوں، کسی کی ایک سیکنڈ کی ہماری بات ہوتی ہے، کسی کا کردار اگر خراب ہو گیا نا، مشکوک ہو گیا، وہ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت اللہ سے ڈرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگوں کو کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، ہمیں خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ خدا نے آج آپ دیکھیے یہ جو وائرل ہوتی ہیں چیزیں، اللہ نے جب وائرل کیا نا تو پتہ بھی نہیں چلتا جب اللہ کسی کا گناہ وائرل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم سے بچائے کہ اللہ ہمارا گناہ کسی کے سامنے کھول دے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں 130 میں اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل ہار اور اس کی رحمت، تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ بہکا دیں تم کو۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے جو آپ کے ساتھ میں نے کی، کہ جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں حالانکہ نہیں بہکا رہے تھے وہ، مگر اپنے آپ کو نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے تم کو ذرا بھی، کیونکہ نازل کی اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ آج دیکھیں ہم قرآن کے بارے میں بہت ساری چیزیں نہیں جانتے ہوں گے، میں آپ کو کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میں پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہی ہوں، ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا، تو اللہ ہمیں سکھا رہا ہے نا، اللہ ہمیں حکمت سکھا رہا ہے، اللہ ہمیں نصیحتیں دے رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے تم پر بہت زیادہ۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر؟ یہ جو قرآن اتنی بڑی امان ہے، اتنا بڑا خزانہ اللہ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اس وقت؟ آپ لوگوں کو پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اپنے اوپر؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا کتنا ہی فضل کیا ہے؟ وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیم، بہت ہی زیادہ فضل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہاں؟ تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں 114 میں، اور ایک اور یہ گناہ آ رہا ہے، گناہ کبیرہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں نجوہ۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے پیشتر خفیہ مشوروں میں، سوائے اس کے کہ کوئی ترغیب دے صدقہ دینے کی یا نیکی کرنے کی یا اصلاح احوال کی لوگوں کے درمیان، اور جو شخص کرتا ہے یہ کام اللہ کی رضا کی تلاش میں، تو ضرور دیں گے ہم اسے اجر عظیم۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ٹائم پہ جب آپ کی محفل میں آتے تھے نا، تو جان جان کے لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا کان میں ایسے نا خاموشی سے باتیں، اور ظاہر یہ کرواتے تھے کہ وہ بڑے جو ہے نا اسپیشل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی ہے کہ، اور نا یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی بڑا بندہ ہو نا، تو کچھ لوگ بڑا اس کے قریب قریب بیٹھ کے اس کے کان میں ایسے بات کر کے دوسروں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اس بندے کے بہت قریب ہوں۔ اور اس کو کہتے ہیں نجوہ، اور بھی کہتے ہیں جو دو لوگ محفل میں بیٹھ کے نا کانوں میں بات کریں، کانا پھوسی جسے کہتے ہیں، اور باتیں کرنی، اور جو ہے نا محفل میں بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے کانوں میں بات کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہت اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تین لوگ بیٹھے ہیں، دو دو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ خیر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی فائدہ دینا ہو، یا شاید کوئی ایسا ہو کہ جس کا کوئی بھلا کرنا ہو، اور آپ کو باقاعدہ کسی مجبوراً آپ نے کوئی بات کرنی پڑی، یا آپ ایک ایسی ٹیم کے اندر ہیں جہاں آپ جنہیں آگے کوئی بات شیئر کرنی ہے تو آپ کر لیں، تو اگر تو نیت آپ کی خیر کی ہو تو اس میں گناہ نہیں ہے، ادروائز
مت کسی کو دکھاوے کے لیے یا اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے یا کسی کی نظروں میں اونچا ہونے کے لیے اور جھک جھک کے کسی کے کان میں بات کرنی کہ اپنے آپ کو امپورٹنس دینی، یہ چیزیں اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ آیا 150 میں اللہ نے کہا جس نے مخالفت کی رسول کی اور اس کے بعد بھی کھل کر آ چکی ان کے سامنے ہدایت، اور چلا اہل ایمان کے راہ کے خلاف، تو چلنے دیں گے ہم اس کو اسی راستے پر جدھر وہ مڑ گیا، اور ڈالیں گے ہم اسے جہنم میں، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیا 116 میں اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کے شریک ٹھہرایا جائے اس کے سوا کسی کو، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شرک، وہ ایسی چیزیں پیاری بہنوں جو نہیں معاف ہوگا۔ اب شرک میں شرک خفی آتا ہے، شرک میں شرک جو ہے وہ ظاہری آتا ہے، اور ظاہری میں تو یہ آئے گا کہ جیسے کہ بت پرست ہوتے ہیں، کسی کو ایک آبجیکٹ بنا لیا اس میں اللہ کا شریک، لیکن ہم لوگ جو ہے نا شرک خفی میں بہت زیادہ مبتلا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے، قرآن ہی ہمیں بتائے گا۔ اور ہم یعنی کہ اللہ کے سوا کسی ایسے بندے کو کہ وہ میری جو ہے نا حاجت رفع کر دے گا اس تک جانا، اور اس کو بتانا کہ کسی پہ یقین رکھنا اس کو غیب کا علم ہے، لوگوں کو جو ہے اپنی ضرورتوں کے لیے جو ہے وہ کرنا اللہ کو چھوڑ کے، تو وہ خفی شرک ہوتا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں باقی سارے گناہ جس جس کے لیے چاہے گا معاف کر دوں گا، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا کسی کو، یقیناً بھٹک گیا وہ گمراہی میں بہت دور۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا نمبر 170، نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے ان کی بھی بلکہ شیطان کی جو باغی ہے۔ اب ایسی یہ جو گناہ ہے نا، جو اللہ کے کو چھوڑ کے لوگوں کے جو ہے نا وہ جانا، اور ان کے آستانوں پہ جانا اور جا کے ان سے معافیاں منگوانا اور ان سے دعائیں منگوانا، ہاں دنیا کی چیزیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں یہ شیطان کے مرید ہیں، یہ شیطان کے مرید ہیں۔ اب دیکھیں نماز وضو کر کے نماز پڑھنا جو ہے ہمیں لگتا ہے یہ آسان طریقہ اللہ نے بتایا، ہمیں لگتا ہے نہیں، جب تک ہم اپنی زندگی کو نا مشکلات میں نہ ڈالیں گے ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی وظیفہ نہیں، جب تک کہ جو ہے نا کوئی کروڑوں دفعہ پڑھنے کو کہا جائے تو بندہ کہتا ہے ہاں اس کے اندر جو ہے نا خیر ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ صرف معوذتین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور حلال حرام کی حفاظت اپنا خیال کریں، تو وہ لگتا ہے یہ بھی کیا بتانے والی ضرورت ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کے اتنی اتنی دور پیسہ خرچ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور ایک انسان جو انسان ہے ہمیں لگتا ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ زیادہ علم ہے، اور وہ زیادہ جو ہے ہمارا مشکل کشا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ تم صرف میرے پاس آؤ، میں تمہاری شہ رکھ کے ساتھ زیادہ بھی قریب ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ شیطان کے مرید ہیں، اللہ نے لعنت کی ان پر، لانا لعنہ اللہ، وقال لتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، لعنت کی اس پر اللہ نے اور کہا تھا اللہ نے کہ ضرور لے کر رہوں گا میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر حصہ۔ اب شیطان نے کہا تھا نا کہ میں بہکاؤں گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان جو ہے تمہیں بہکا رہا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے، ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو، آیت 119 میں، اور ضرور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاؤں گا میں ان کو، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو، تو ضرور چیریں گے وہ کان مویشیوں کے، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو، تو وہ ضرور رد و بدل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں۔ اب دیکھو ناک پسند نہیں ہے، سرجریاں کرا کرا کے ہم ناکوں کی شیپیں صحیح کرتے ہیں، اللہ کے خدا نہ خاصا ضرورت ہے، یہ علیحدہ بات ہے، میڈیکلی کوئی ضرورت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ساخت ہمیں ہم راضی نہیں ہیں اس میں، ہمیں پسند نہیں، ہمیں لگتا ہے اللہ نے ہمیں غلط بنایا ہے ناؤز باللہ، جبکہ اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں احسن تقویم بنایا، میں نے تمہیں بڑی محبت سے پیدا کیا ہے، میں نے تمہاری ایک ایک شے بڑی محبت سے پیدا کی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جس نے بنایا شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست، اللہ کو چھوڑ کر تو یقیناً اٹھایا اس نے گھاٹا کھلا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے آیا 120 میں، وعدے کرتا ہے شیطان ان سے اور آرزوؤں کے باغ دکھاتا ہے، اور ان کو نہیں وعدہ کرتا شیطان مگر پرفریب، اٹریکشن دکھاتا ہے، دنیا کو اٹریکٹیو کر کے، گناہ کو اٹریکٹیو کر کے، پھر آگے سے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ آیا 122، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، ضرور داخل کریں گے ہم ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات کرنے میں۔ آگے آیا 123 میں اللہ کہہ رہے ہیں نہیں موقوف کچھ آرزویں پر تمہاری، اور نہ آرزوؤں پر وہ اہل کتاب کی، جو بھی کرے گا کوئی برا کام بدلہ دیا جائے گا اسے اس کے مطابق، اور نہ پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی یا مددگار۔
آیا 124 میں اللہ کہہ رہے ہیں جو شخص کرے گا نیک کام، وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ہو مومن، تو ایسے سب لوگ داخل ہوں گے جنت میں، نہیں ان نا انصافی ہوگی ان کے ساتھ ذرا بھی۔ آیا 125، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ نیک کام کرتا رہا اور پیروی کی اس نے ملت ابراہیم کی۔ اور کون تھے ابراہیم؟ جو ہر طرف سے کٹ کے اللہ کا ہو گیا اور بنا لیا تھا اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست۔ خلیل جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، آفٹر ٹو مینی سیکریفائسز۔ آگے اللہ کہنے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا۔ آگے دیکھیں پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد اور انسان کو جو ہے اللہ کا خوف دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بات کریں؟ آیا 127 میں کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے معاملے میں اور متوجہ کرتا ہے اس طرف جو تلاوت کیا گیا تم پر کتاب میں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں دیتے تم وہ حق جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور چاہتے ہو تم کہ ان سے خود نکاح کر لو لالچ کی بنا پر، اور متوجہ کرتا ہے بے سہارا بچوں کی طرف، اور یہ کہ قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر، اور جو کرو گے تم کوئی بھی بھلائی تو بے شک اللہ ہے اس پر پوری طرح باخبر۔ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یتیم لڑکیوں کو اس لیے نہ ان کے ساتھ زبردستی شادیاں کرو کہ تمہیں لگے کہ نا اب ان کا مال جو ہے باہر نہیں جانا، اور ان پہ ظلم کرنے کے لیے۔ اور پھر دوبارہ یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں 128 میں، اور اگر کسی دو عورت کو ڈر ہو اپنے خامد کی طرف سے بدسلوکی کا یا بے رخی کا تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں کسی طریقے سے، اور صلح ہر حال میں بہتر ہے، اور موجود رہتا ہے طبیعتوں میں حرص، اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہے تمہارے عملوں سے پوری طرح بے خبر۔ میاں بیوی کو بتایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو ڈر ہے کہ اس کا میاں جو ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے یا بے رخی کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ اس کی طرف جو ہے اس کا دھیان نہیں ہے اس کی طرف، یا ویسے ہی اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو وہ کوشش کرو کہ آپس میں صلح صفائی کرو، آپس میں بیٹھ کے کسی سلوشن کے اوپر آؤ۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ صلح کو پسند کرتا ہے، اللہ پہلے صلح کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، اور نہیں قدرت رکھتے تم اس بات کی کہ عدل کر سکو۔ 129 آیت میں بیویوں کے درمیان، اب دیکھیں یہ اس قرآن جو ہے اب پہلی جو آپ ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی تھی شادی کی، اب اس کے بعد دیکھیں اب یہاں آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں، نہیں قدرت رکھتے تم اس بات کی کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان، خواہ کتنا ہی چاہو تم، لہٰذا نہ جھک جاؤ کسی ایک کی طرف، پوری طرح جھکنا اور چھوڑ دو دوسری بیویوں کو ادھر ادھر لٹکتا، اور اگر درست کر لو تم اپنے طرز عمل اور ڈرتے رہو اللہ سے تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا رحم فرمانے والا۔ اور اگر جدا ہو جائے میاں بیوی ایک دوسرے سے تو بات ہو رہی ہے کہ اگر نہیں بن پا رہی ہے نا، اور نہیں ایمان، دیکھیں جہاں ایمان کا پرابلم آ گئی ہے نا وہاں جدائی کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ایمان کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نہیں رکھ رہے، عزتیں اچھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں بچوں کے سامنے، اور میاں باہر اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہے بیوی باہر، تو ایمان تو ختم ہو گیا نا۔ شادی تو ایمان کی بات تھی، تو جہاں ایمان خطرے میں آئے گا وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری پریونشن کرنے کے بعد کہتے ہیں اب اگر دونوں جدا ہو جائے میاں بیوی ایک دوسرے سے تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو محتاجی سے، اپنی وسیع قدرت سے ہے اللہ وسیع قدرت کا مالک بڑی حکمت والا۔ یہ وہ دور تھا کہ ادھر سے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو سامنے دوسری شادی کے لیے لوگ تیار ہوتے تھے، اور اس وقت لوگوں کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ہم نے نا شادیاں جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کو نبھانا ہے۔ اب چونکہ پتا ہے کہ راستے بند ہیں تو اس لیے جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر جدا ہو جائیں، یہاں پھر جو ہے وہ ایمرجنسی ایگزٹ کی اجازت دی جا رہی ہے اتنا کچھ کہنے کے بعد۔ آیت 131 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے اور جو کچھ ہے زمین میں، اور سختی سے ہدایت کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دی تھی کتاب تم سے پہلے، اور ہدایت کرتے ہیں تم کو ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر نہ مانو گے تم اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں ہے، بے شک اللہ کا ہی ہے جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ بے نیاز ہر حال میں سزاوار
حمد و ثنا کا، غنی کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں بے غنی ہوں میں، تو میرے سے ڈرتے اب جو تو اللہ کا بار بار یہ بڑی بڑی باتیں آتی ہیں نا، تو اس کے بعد جو ہے اللہ کا تعالیٰ کا ڈر آتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ غنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، تو یہ سب کچھ تمہارے اپنے لیے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کا ارساز۔ آگے اگلی آیت میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 133 میں، اگر چاہے تو لے جائے تم کو زمین سے اے انسانوں، اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ اس پر پوری طرح قادر، کہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے اپنے کام ایمانداری سے نہ کیے تو اللہ قادر ہے اس پہ کہ تمہیں جو ہے نا پیچھے کر دے اور لے آئے دوسرے انسانوں کو، اللہ یہ کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ آیا 134، جو شخص ہے طالب دنیاوی زندگی کا اور دنیا کے صلے کا، وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو ہے صلہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور ہے اللہ ہر بات کا سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا۔ آپ اللہ کی یہ نا قدرت، اللہ کے سمیع اور بصیر پہ توجہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنے یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، بہت ہی ہٹ جو ہے نا وہ کھڑا کر دینے والی یہ آیت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بنو علمدار، یعنی کہ کھڑے ہو جو قوامین، کھڑے ہو جو عدل پہ، عدل انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ ہو یہ گواہی خلاف تمہاری اپنی ذات کے یا والدین اور رشتہ داروں کے، خواہ کوئی ہو مالدار یا غریب، بہرحال اللہ ہے تم سے زیادہ خیر خواہ ان کا، پس مت پیروی کرو تم خواہشات نفس کی عدل نہ کرنے میں، اور اگر گھما پر آ کر بات کرو گے گواہی میں یا گریز کرو گے تو بے شک اللہ ہے تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیوں کے معاملے کرے۔ اللہ کا کلام تو بڑا ہی ایزی ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ آگے اللہ کرے یا الذین آمنو آمینو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی اس نے اپنے رسولوں پر، اور اس کتاب پر بھی جو نازل کی اس سے پہلے، اور جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور روز آخرت کا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، نکل گیا گمراہی میں بہت دور۔ آیا 137، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہیں اللہ ان کو اللہ کے بخشے ان کو، اور نہ یہ کہ ہدایت ہے ان کو سیدھے راستے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ کنفرم ہی نہیں ہے، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے، ڈھیلے ڈھالے مسلمان۔ پھر آگے آیا 138 میں، خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ آیا 139، ایسے منافق جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت، سو بے شک عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری۔ آیا 140، اور البتہ نازل کر چکا اللہ تم پر اسی کتاب میں یہ حکم کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے ان کی، تو نہ بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک کہ نہ مشہور ہو جائیں وہ کسی اور بات میں اس کے علاوہ، بے شک تم بھی اگر ایسا کرو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے، یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو کافروں کو جہنم میں ایک جگہ۔ یہ وہ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں مصیبت کے تمہارے لیے، پھر اگر حاصل ہوتی ہے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ملتا کافروں کو کچھ حصہ فتح کا تو کہتے کیا ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف، اور کیا ہم نے نہیں بچایا تم کو مومنوں سے، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیا 142 میں، کچھ تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو جائے گا تو پلیز بی پیشنس اتنی، بے شک منافق دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی اور کاہلی کے ساتھ، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور نہیں یاد رکھتے اللہ کو مگر تھوڑا، تو یہ منافقین کی ایک اور نشانی بتائی جا رہی ہے۔ آیا 43 میں اللہ کہہ رہے ہیں ڈاواں ڈول ہیں دونوں کے درمیان، نہ مومنوں کی طرف نہ کافروں کی طرف، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے سو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ۔ آیا 144، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، کیا چاہتے ہو تم کہ مہیا کر دو اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت۔ آیا 145، بے شک منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے میں جہنم کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار۔ آیت 2 آیتیں رہ گی انشاءاللہ، پھر ہمارا سپارہ آج کا ختم ہو جائے گا۔ آیت اللہ کہہ رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لی اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، سوائے ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، ان قریب اللہ دے گا مومنوں کو اجر عظیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان کی روش اختیار کرو۔ اور ہے اللہ قدردان، اللہ شاکر ہے، قدر کرتا ہے تمہاری کوششوں کی، قدر کرتا ہے تمہاری۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ تو اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، اللہ کہتا ہے مجھے کیا ملے گا تمہیں تکلیف دے کے، عذاب دے کے؟ تم کیوں نہیں شکر کرتے؟ تو شکر اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ایمان کا بھی شکر ہم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں کی بڑی قدر کرنے والا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کتنا مشکل تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے 5واں سپارہ ختم کر لیا، سورہ نساء ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمان دعویٰ نہیں ہے، فیصلہ ہے۔ نفاق جو ہے وہ سہولت کا نام ہے، یہ شارٹ کٹ ہے نفاق جو ہے۔ عدل جو ہے وہ ایمان کی پہچان ہے، اور اللہ دل دیکھتا ہے، ناروں کو نہیں دیکھتا۔ تو آپ کے لیے جو ہے اس ویک میں سوال چھوڑنے جا رہی ہوں، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میرا ایمان جو ہے جو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کیا میں حق بھی مانتی ہوں جب وہ میرے خلاف ہو، اس وقت بھی میں حق مانتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے ساتھ پوری طرح ہوں یا میں آدھی آدھی ہوں؟ رائٹ؟ تو یہ ہے ہم نے سوال کرنے ہیں اپنے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، الحمدللہ ہم نے 5 سپارے کمپلیٹ کیے اللہ کے فضل سے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے پھیلانے والوں میں بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی ہر جو کریکٹرسٹک ہے، صفت ہے، اس سے بچائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے منافقین کے بارے میں جو اتنا کھول کھول کے ہمیں بتا دیا، اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر جو ہے نا انفاق ہو، اور اللہ کرے کہ نفاق جو کوئی نفاق ختم کرتا ہے، اللہ کرے کہ ہم انفاق کے ساتھ اپنے اندر کی ان جو ہے بیماریوں کو، اپنی روح کی بیماریوں، دل کی بیماریوں پہ کام کریں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین۔ 4 منٹ میں نے آپ کے اوپر لیے ہیں، معاف کیجیے گا مجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، خیر سے رہیں، ہیو اے گڈ ٹائم۔ اگر آپ اس ملک میں ہیں یہاں، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کل اسٹورم آ رہا ہے، بی ویری کیئرفل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیاری بہنوں۔ جی، صوبیہ